अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल है यार, मजे का मौसम हो गया है मुल्तान का, बस ना पूछें कि दिल ही नहीं चाह रहा था यार। आज सुबह जब मैं उठकर बाहर गई सहन में तो यार ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल ही बादल हैं और बड़ा प्यारा मौसम। और आज जो बात मुझे याद आई मैं यकीनन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मुझे अपने बचपन की बातें याद आने लग गई कि जब ऐसा अच्छा मौसम होता और या उस दिन हमें छुट्टी होती तो अम्मा क्या कहती, अम्मा प्लान कर लेती यार आज ना तुम लोगों को अब्बा के साथ पिकनिक लेकर जाएंगे। अच्छा, या पिकनिक प्लान होता या फिर नानी के घर जाना है। नानी अम्मा का घर का सुनते ही हम निहाल हो जाते हैं, अल्लाह आज इतने अरसे बाद अम्मा को ख्याल है। बस मौसम बदलने की देर होती थी, क्योंकि मौसम अच्छा हो तो फिर दिल कहता है यार घूमना है फिरना है। तो हम पिकनिक और नानी के घर जाने को इतना खुश हो जाते थे और अब्बा को कहती थी जल्दी आ जाना, आज जल्दी हमने जाना है। तो अगर अब्बा ना आता तो फिर हमें रिक्शे पर लेकर चली जाती अम्मा के घर। अम्मा के घर तो लेके जा सकती हैं। तो मुझे याद है कि इतनी सादा लाइफ होती थी हमारी। पिकनिक क्या होती थी आज मैं सोच रही थी यार, क्या करना है। अम्मा ने राइस पकाने हैं, पुलाव पकाना है, दही बड़े लेने हैं या घर में बनाने हैं, चलो जी ये सादा सी पिकनिक। और आज पिकनिक का तो सवाल ही नहीं। वैसे तो कोविड है नहीं जाते, लेकिन वो जो पिकनिक होती थी बहन भाई जाकर खेलते, पकड़न पकड़ाई और बहुत सारी और गेम्स होती हमारी। झूले पर इतने शौक से बैठ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं बारी का और एक दूसरे को झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो इतना मजा आता था। या नानी अम्मा के घर का जो मजा है यार, आज इतना कुछ अल्लाह ने दिया है हम लोगों को कि हम पिकनिक तो मैं कहता हूँ आज अच्छी होटलिंग हो जाए, अच्छे जो है ब्रांडेड होटल, मैं कहती हूँ ब्रांडेड होटल में चले जाएं तो ये हमारी पिकनिक होती है। हम हर दूसरे दिन जा रहे हैं यार, वो चार्म खत्म हो गया। वो जो महीने बाद 2 महीने बाद प्रोग्राम बनता और वो जो चार्म होता, वो जो इंतजार होता, और अब अल्लाह ताला ने हर चीज दे दी है, वाफिर दे दी है, तो चार्म भी खत्म हो गया। कितना मजा आता है वो बचपन की बातें याद करके इस मौसम में। तो आज मुझे वो याद आ रहा था, मैं सोच रही थी यार आज के बच्चों को तो शायद पता नहीं है वो खुशी है यार, इसको खुशी कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं जब आप खुश हो जाते हैं। और आज हमें इतना कुछ मिल गया है कि उसके बावजूद हम खुश नहीं हैं, हम राजी नहीं हैं, हम कितने नाशुक्रे हैं। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ सच्ची से अपने बचपन को याद करके कि क्या दौर हुआ करता था और आज हम कहाँ हैं यार। इससे बात करते हैं और हमारे साथ मेरी नाम जी बिल्कुल आयशा है और यकीनन आयशा भी वही कुछ फील करती हैं शायद, मुझे लगता है जो मैं महसूस कर रही हूँ कि ऐसा ही होता था हमारा बचपन। हर छोटी छोटी बात पे खुश हो जाना, अब बहुत कुछ हो जाता है और हम खुश नहीं होते। हमारे साथ मुल्तान डिविजनल सदर हैं मुस्लिम लीग नून की आयशा अब्दुल्ला, उनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद, कैसी हैं आयशा? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। थैंक यू। और आज हमारे भाई साथ हैं यकीनन, तो आज तो आयशा भी निहाल होंगी, खुश होंगी जी बिल्कुल। तो आज हमारे साथ हमारे बहनोई हैं मैं कह सकती हूँ, हमारे साथ अब्दुल्ला अवान साहब। कैसे हैं आप? बिजनेसमैन हैं और यकीनन इसके अलावा सियासत बैकग्राउंड इनका है, यकीनन इस पर आप बात भी करेंगे। खुद सियासत में नहीं आए, वाइफ को लाए, ये बड़े बड़े सवाल मेरे जहन में है, क्यों, क्या लगा खुद सियासत में ना बिजनेस क्या डिस्टर्ब होता, क्या वजह थी, ये रीजंस बहुत सारी हैं जो जानेंगे। आयशा अब बताओ, वाकई ऐसा है कि पहले हम छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते थे, अब बड़ी बड़ी चीजें बड़ी बड़ी बातें हमें खुश नहीं करती, हम राजी नहीं होते कहीं जाकर? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली हर चीज जब मिल जाती है ना इंसान को, तो लोग उस चीज की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। जब कोई चीज आपकी एक्सेस में नहीं होती तो उसकी बड़ी एक क्यूरियोसिटी होती है इंसान को, यार मैं जो उसे जो है ना हासिल करना है, ये वो फलाना, इस तरह से बंदा एक गोल अचीव करने की कोशिश करता है, मेहनत भी करता है। जब आप चीज आपको मिल जाती है तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। ये हम इंसानी मैं कहूँगी सोच है उसकी कि भाई जो चीज हमें मिल गई है उसकी वैल्यू खत्म हो गई। हाँ, तो इसलिए शायद अब हमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिल चुकी हैं, इतनी ज्यादा आसाइशें मिल चुकी हैं कि अब हम इस बारे में सोचते ही नहीं है, हम शुक्र अदा करने की तरफ जाते ही नहीं है। एक हमारे अंदर नाशुक्री ज्यादा पैदा हो गई क्योंकि हमें मिल बहुत ज्यादा गया है। हमारे बचपन में होता था, अच्छा जी हमें, मेरे पेरेंट्स तो मुझे ये कहा करते थे, अच्छा आपने वो चीज लेनी है ना
تو آپ جو ہے نا پہلے ہمیں اچھے نمبر لا کے دکھاؤ, ہاں, پہلے آپ یہ کام کرو گی تو یہ چیز ملے گی. ہاں. لیکن اب ہم نے بچوں کو اتنا فیسلیٹیٹ کر دیا ہے, ہمارے بچوں کے لیے کوئی ٹارگٹ ہی نہیں رہ گیا. ہاں, بالکل. ان کو جو وہ مطلب ہماری بینگ ایز اے مدر ہماری کوشش ہو رہی ہوتی ہے ہمارے بچوں کو یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, ہمارے بچے کو مانگنا ہی نہ پڑے. بالکل بالکل. اچھا, ہم چاہتے ہیں کوئی ڈیمانڈ ہی نہ ہو. ہاں, جو اچھا ہمیں لگتا ہے شاید ہم احساس کمتری کا بھی مبتلا تھے. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی یار ہمارا کتنا دل چاہتا تھا یار ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی, لیکن اماں ہمیں نہیں دلا. نہیں, پہلے وہ کہتے ہیں نا گھر کا ایک بجٹ بنے گا, اس میں سے اماں وہ کچھ پیسے جو ہے بچائیں گی, پھر میں لے کر دوں گی. ایک سوٹ عید پر ملتا تھا, آپ کو پتا ہے, اور وہ 3 دن ہم پہن کر خوش ہوتے تھے. بالکل. اور عائشہ وہ فرائیڈے کو ایک خاص ہمارے گھر میں ایک یہ ہوتا تھا کہ لائک آج ہم نے بہت اسپیشل کھانا بننا ہے فرائیڈے کو, کیونکہ فادر کی چھٹی ہوتی تھی تو اس دن ہمارے لیے اسپیشل بریانی بھی بن رہی ہے, شامی بھی بن رہے ہیں, قورمہ بھی بن رہا ہے. وہ ایک اسپیشل ڈے ہوتا تھا. اب وہ چیز رہی نہیں ہے, بچوں کو ڈیلی مل جاتی ہیں چیزیں, ہر دن اسپیشل ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے شاید وہ اہمیت ختم ہو گئی. عبداللہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, واقعی ہر دن اسپیشل ہو گیا ہے؟ دیکھیں, ہر دن اسپیشل تو زندگی میں ہمیشہ سب کی زندگی میں ہر دن اسپیشل ہی ہوتا ہے, مگر لائف بہت فاسٹ ہو گئی ہے, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, زندگی بہت بزی ہو گئی ہے. پہلے ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا تھا. بالکل. آپ نے یہاں تک کہ کسی کو کال بھی کرنی ہے تو پلان کر کے کال کرنی ہے, سب کے گھر میں فون نہیں ہوتا تھا. بالکل. اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر بندے کی ایکسیس میں ایوری تھنگ از ان دیئر ایکسیس نا. بالکل. اچھا, اس کے بعد بچپن سے اگر آپ کمپیئر کریں اب کی لائف کو, ہمارے پاس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کتنی ہوتی تھیں. بالکل. کرکٹ, فٹ بال, گلی ڈنڈا, اور وہ جو گیٹیاں کھیلتے ہیں بچے, بہت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. بالکل ہر کلاس کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اب بچوں کے پاس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے. اب ہمارے بیٹے کے پاس ہم نے اس کو فٹ بال لے کے دی ہوئی ہے, بیٹ ہے, وکٹس ہیں, پورے کرکٹ کٹ ہے, وہ پڑے ہیں, بڑے پڑے. اس کو اپنے موبائل پر یا گیمنگ کنسول پر اس نے گیمز کھیلنی ہے. بالکل. اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ باہر جا کے ایکٹیویٹیز کرنی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ہماری لائف جو ہے نا بہت بزی ہو گئی ہے. بالکل. اور اچھا دیجیے, یہ تو بچپن کی باتیں ہیں, کبھی دل سے آ رہا ہوتا ہے یار ریمائنڈ کرنے. عبداللہ صاحب, آپ کیوں نہیں سیاست میں آئے, مطلب وائف کو لائے, جبکہ آپ کی فیملی جو ہے ناؤن فیملی ہے اور بیک گراؤنڈ بھی سیاسی ہے, تو آپ کیوں نہیں آگے آئے, اس کی کیا وجہ ہے, ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, تو عائشہ آگے آئی ہے, میں آگے آیا, ایک ہی بات ہے, فرق نہیں ہے. دوسرا عائشہ ماشاءاللہ, تو عائشہ تو آپ کی لائف میں بعد میں آئی, پہلے تو سیاست آئی. نہیں, تب وہ میرے بڑے سیاست میں تھے, ابھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. تو عائشہ کی جو مدر تھی کافی سوشل ایکٹیوسٹ تھی, ان کا آج بھی علاقے میں بہت نام ہے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو وہ بہت سوشلی ایکٹیو تھی, تو ان کی ڈیتھ کے بعد وہ جگہ عائشہ نے لے لی. تو یہ سوشلی ایکٹیو تھی. تو پھر ایک ہماری فیملی میں ایک روم کریٹ ہوا سیاست میں. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر اس روم کو عائشہ نے فل کیا, کیونکہ آلریڈی سوشلی ایکٹیو تھی. میں اتنے سوشلی ایکٹیو پہلے کوئی بھی خاتون یا خواتین کوئی بھی آپ کے گھر میں نہیں تھی؟ میری مدر نے اپنے بھائی کا بہت ساتھ دیا سیاست کے اندر, تو وہ کافی ایکٹیو تھی, مگر ایز اے پرومیننٹ فگر بن کے سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بھائی کی سپورٹ میں تھی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ عائشہ کو آفرز بھی ہوئی, مگر اس نے پھر چوز کیا نون لیگ کو نظریات کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ہماری فیملی پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتی ہے. اچھا. ہاں جی, اس نے نون لیگ کو چوز کیا. سیاست اگر کرنی ہے تو اس پلیٹ فارم سے. تو پھر کہیں اختلاف ہو جاتا ہے دونوں میں جب بحث مباحثہ ہوتا ہے؟ آج کل تو اختلاف نہیں ہے, کچھ پہلے تھا, اب پھر ہو گیا اختلاف. جی جی بالکل. نہیں, میں بھی نون لیگ کا سپورٹر ہوں. ہاں, میں بھی اس ٹائم اب ہو گئے عائشہ کی وجہ سے. نہیں, نظریاتی طور پر میں پہلے سے بھی تھا. ہاں, دیکھیں نظریات پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, نظریات ضروری نہیں کہ دو بھائیوں کے نظریات بھی نہیں ملتے آپ. بالکل, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. میرے فادر اللہ ان کو جنم میں جگہ, وہ ڈائی ہارڈ فین تھے پیپلز پارٹی کے. ڈائی ہارڈ مطلب وہ تو بالکل بات سننا ہی پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میرا ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف تھا. ٹھیک ہے, شروع سے تھا. اور گھر میں یہ اچھا وڈیرے نا پسند نہیں کرتے, آپ کو پتا ہے جو ہمارے وڈیرے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ میرے بچے میرے ہی سپورٹ میں رہیں. اور یہ ٹھیک ہے, آج کل ہمارا تھوڑا مائنڈ بدل گیا ہے, نہیں ہر ایک کے اپنے ویوز ہیں, نظریات ہیں, ان کو جگہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہمارے وڈیرے تھے یا وڈیرے ہیں وہ نہیں سمجھتے تھے اس بات کو, نہیں میں نے جو حکم دیا تو یہ وہی ہونا چاہیے. تو ایسے تھا نہیں, ہماری فیملی میں ایسا نہیں تھا. ہماری فیملی بڑی اوپن مائنڈ فیملی تھی, تو وہ دوسرے کے آئیڈیاز کو ہر چیز کو سپورٹ کرتے تھے. بیسیکلی میرے فادر تو بہت ہی ہمبل انسان تھے. گڈ. اور انہی کا آئیڈیا تھا عائشہ کو آگے لانے کا. ٹھیک ہے. ان کو اسپارک دیکھا ہوگا. ہاں, تو ان کا آئیڈیا تھا عائشہ کو آگے لے کر آنے کا, پالیٹکس کے اندر لے کر آنے کا. تو یہ اور بات ہے کہ اب وہ نہیں ہے, وہ دیکھ نہیں پا رہے, نہ اس کی مدر دیکھ پا رہی ہے نہ وہ دیکھ پا رہے ہیں.
اللہ کو जन्नत में जगह दे। तो इसने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, बहुत आगे है। दूसरा मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये था, मैं प्रॉब्लम खुल के सामने इसलिए भी नहीं आ सकता था कि मैं यूनिसेफ WHO वगैरह के साथ मैं जॉब्स करता रह गया। ठीक है। पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान। तो वो आपको परमिशन नहीं देते आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जाके ना आप खुद को प्रेजेंट करें। ठीक है। जब आप खुद के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ मुंसलिक हैं, तो ये आपको वो परमिशन नहीं देते। ठीक है। तो इसलिए आयशा को जगह मिल गई। आयशा वैसे ऑलरेडी एक्टिव हैं और माशाल्लाह करती रही काम, सोशल वर्क से ही स्टार्ट होता है सियासत में आना, और फिर आपकी सपोर्ट मिल गई तो फिर तो वारे नियारे हो गए। आयशा कितना अच्छा लगा कि हस्बैंड आप इतनी सपोर्टिव है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरे बच्चे भी बहुत, मेरी फैमिली सारी कोऑपरेटिव है, मेरे बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड, ये देखें किसी भी कामयाब शख्स के पीछे कोई ना कोई तो होता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। तो इसमें मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का ज्यादा हाथ। एक नई कामयाबी मुल्तान डिवीजन सदर मुल्तान नून लीग की बनी है, तो ये बताएं, मुबारक भी हो आपको। एक और नई जिम्मेदारी, क्या करना है इसमें, किस तरह चलना है आगे, कुछ इस हाल से बताएं। बहुत ज्यादा पैशनेटिंग हूँ इस टाइम, बहुत ज्यादा मेरे अंदर एक एनर्जी आई हुई है, यू नो। नहीं आज हस्बैंड की वजह से कुछ डाउन है मुझे लग रहा है। नहीं, बल्कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए। पहले भी हमारा लाहौर में एक दफा हो चुका है फैमिली इंटरव्यू। अब मुझे खुशी है, मुझे अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली मेरे साथ होती है, मेरे हस्बैंड के साथ होते हैं। जाहिर बात है मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है और मेरी पावर है। नो डाउट। मुझे कहते हैं ना एक स्पार्क मिलता है अपने हस्बैंड से और अपने बच्चों से। तो ये है कि अब इंशाल्लाह, क्योंकि मैं खुद ग्रास रूट लेवल से आई हूँ और अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने सीनियर क़यादत की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है, और उसके साथ साथ मैं उन लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ जो मेरे लिए दुआ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं और दुआओं के बगैर कुछ नहीं हो सकता। दुआएं जो है वो जिंदगी बदल देती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये चाह रही हूँ कि क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल से आई हूँ तो उन लोगों को आगे लेके आऊँ जो कि वाकई ही आगे आने के मुस्तहिक हैं। लाइक इस तरह से टैलेंट्स को आपको भी रोक नहीं सकते, टैलेंट अपनी जगह खुद बनाता है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उन लोगों को आगे लाऊं जो किसी सिफारिश या किसी उसके बजाय अपने बलबूते पे आगे आए और काम करके दिखाए। ठीक है। विहाड़ी, लोधा और खानेवाल ये शामिल हैं डिवीजन की जब हम बात करते हैं। यहाँ जाकर आपने वर्कआउट करना है। खवातीन के हवाले से जानेंगे किस तरह वर्क करेंगी, क्योंकि ये इलाके, हम वैसे जनूबी पंजाब की बात करते हैं, मुल्तान से अगर हट के दही इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ भी यही हाल है। खवातीन का सियासत में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं किया जाता। जहाँ घर वाले कहते हैं तो वहीं ओके है, कुछ नजरियात ख्याल नहीं है। मैं कहती हूँ बेचारी की जिंदगी जो है सिर्फ डंगर जो है संभालने में ही लग जाती है या चारा काटने में। क्या कहेंगे इस हवाले? मैं ये कहती हूँ कि जो देही इलाकों की खवातीन है वो ज्यादा मजबूत है और ठीक है उनकी मतलब मैं आपकी बात से एग्री करूंगी कि उनको मौका नहीं दिया जाता कि वो कोई डिसीजन ले सके, लेकिन वो हमसे ज्यादा काम भी कर रही होती हैं और अपने घर को सपोर्ट भी कर रही होती हैं, क्योंकि वो घर और अपना बाहर जो है दोनों चीजों को संभाल रही होती हैं। खेतों में देख लें आप, फिर वो मर्दों के शाना बशाना फसलें काट रही होती हैं, लगा रही होती हैं, और फिर घर में भी अपने बच्चे भी पाल रही हैं और उनको भी परवरिश भी कर रही हैं, उनकी खिला पिला भी रही हैं। तो वो ज्यादा मेहनत भी कर रही होती हैं। तो खैर अवेयरनेस आ रही है। साउथ पंजाब में अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी इंप्रूवमेंट आई है। जैसे आप देखें कि अब औरत अपनी आवाज उठाने के काबिल हो गई है। अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो वो उसको अपने बर्दाश्त नहीं करती है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अवेयरनेस लोगों को आनी शुरू हो गई है और इसमें सोशल मीडिया का काफी एक रोल है, क्योंकि मोबाइल अब हर एक के हाथ में और वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। ठीक है। अब्दुल्ला साहब भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं? आम सियासी जो पार्टीज हैं उसकी तरह अगर मैं कहूँ माजरत के साथ, क्योंकि एक दूसरे पर कीचड़ ज्यादा उछाला जाता है, करेक्टर वाइज बहुत ज्यादा बातें की जाती है, तो किस पैटर्न के साथ आप चल रहे हैं? देखें शायद लोगों को मेरी कोई बात पसंद ना है, रियली सॉरी टू से, ये अलमिया है जो आप कह रही हैं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा अलमिया है, मगर ये माइंडसेट यार ये इख्तलाफ अपनी जगह पर होता है, लेकिन करेक्टर वाइज आप किसी पे जब ब्लेम लगा रहे होते हैं तो ये बड़ा और लग रहा होता है यार। देखिए ये जो माइंडसेट है ना, ये इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर दिया, ठीक है ना, ब्लेम गेम करना। इससे पहले ये इतना नहीं था, ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा हो गया और मैं इसको शदीद कंडेम करता हूँ, ठीक है, कि आपको इख्तलाफ पेश करना चाहिए अपना दलाइल के साथ, ठीक है, किसी की जात पे कीचड़ उछाले बगैर नहीं, ठीक है। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत देख लें, पहले दिन से लेकर अपोजिशन से लेकर आज हुकूमत होते होते ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, अब तक उनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है, दैट इज ब्लेम गेम, ठीक है। उनके पास कारकर्दगी दिखाने में कुछ नहीं है। आप परफॉर्म इस तरह करें कि आपका काम बोले,
ٹھیک ہے. یا اپنے قائد کو, لیکن مجھے معذرت کے ساتھ ایسا نظر نہیں آیا کیونکہ بہت صاف ستھرا ورک بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر, لیکن بہت ساری پارٹیز جو ہیں معذرت کے ساتھ وہ اسی طرح سے جو ہے کرٹیسائز کر رہی ہیں, کسی کے کریکٹر پر کر رہی ہیں, کسی کی ذاتیات کو اچھال رہی ہیں. تو یار یہ وے نہیں ہے سیاست کرنے کا, تو یہ بدل گیا ہے. یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا. یہ کام تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. یہ پہلے بھی تھا. نہیں, پہلے نہیں تھا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے. یہ جو اپوزیشن میں دھرنے دیے گئے ہیں ان میں یہ مائنڈ سیٹ ایک دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اور اب بھی یہ جو کام آپ کہہ رہی ہیں یہ کام تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ میں یا دوسری پارٹی میں کام نہیں ہے, ہوگا مگر بہت کم ہے. تحریک انصاف میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. اچھا, یہ اختلاف اتنے بڑھ جاتے ہیں جب ہم سیاسی اختلاف کی بات کرتے ہیں, آپس میں نظریاتی اختلاف ہو جاتے ہیں کہ ہم آپس میں بحث مباحثے پہ لگ جاتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, دوستوں سے معذرت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں غلطی پر تھا, سیاست ایک الگ چیز ہے اور اس نظریات کی وجہ سے میرا اختلاف آپ سے. تو یہ نہیں بنتا, دوسروں پر اپنے آپ نظریات نہیں تھوپ سکتے کہ نہیں یہ میرا قائد ہے تو یہ اچھا ہے. ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں, ہر ایک کا اپنا ویژن ہے. تو اکثر لوگ جو ہے اس پہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی. تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھک میں دوستوں کے ساتھ اختلافات اور اس طرح بالکل اختلافات ہوتے ہیں, بحث مباحثے بھی ہوتے ہیں, مگر ہم اس لیول تک نہیں آتے کہ آپس میں دوستیاں ختم ہو جائیں. بالکل پرسنل لائف ایک الگ چیز ہوتی ہے, اپنی پولیٹیکل لائف ایک الگ چیز ہے, بزنس لائف ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پر ہوں, چاہے آپس میں بیٹھے ہوں, اختلافات کو ایک لمٹ تک محدود رکھیں. اختلافات کو ایک دوسرے کے اوپر تھوپیں مت. سب نے اپنی رائے دینی ہے, آپ نے اپنی رائے دینی ہے, اپنے اپنے دلائل دینے ہیں. اور اس قدر ہم لوگ روٹ ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں. دیکھیں, سب سے جو اس وقت بطور مسلمان سب سے جو اہم ہمارا فریضہ ہے وہ ہے دین حق کی دعوت. بالکل ٹھیک ہے نا, اس سے بڑا فریضہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا, اس سے بڑی دلیل دنیا میں کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی دلیل اللہ ایک ہے, اللہ کی توحید. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ بھی آپ نے میسج دینا ہے. قرآن کہتا ہے ایسن طریقے سے, کسی پہ تھوپنا امپوز کرنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, جب اگر آپ یہ کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے تو یہ تو سیاسی نظریات تو بہت ہی مائنر چیز ہے. بالکل, تو آپ نے صرف ایک پیغام دینا ہے دلائل کے ساتھ, عمل کرنا نہ کرنا ان کی مرضی, اور ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. اور میں تو ہمیشہ اوائڈ کر رہی ہوتی ہوں ایسی جگہوں پہ جانے سے, جہاں ایسے ایونٹ پہ جہاں یہی سیاسی بحث چل رہی ہوتی ہے, اور بس آپ نہ پوچھیں کس طرح جو ہے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, شور شرابہ ہوتا ہے. نہیں تمہارا قائد یہ ہے, اس نے کیا کیا, اس نے یہ کر کے گیا, وہ یہ کر کے گیا. یار حد ہوتی ہے اور بہت ساری باتیں ہوتی ہے. تو یہاں تو ہر وقت سیاست چلتی ہے. عائشہ کیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں, آپ بتائیں. نہیں ایسا نہیں ہے کہ بالکل سیاست چلتی ہے ہمارے گھر میں. بہت کم, بہت جیسا سجیشن لینا ہوتا ہے وہاں ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. لیکن ہم قسم کے ہسبینڈ وائف ہیں اور ہم انجوائے کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی آ رہے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے میں اپنے ہر شو میں کہتی ہوں میرے ہسبینڈ کو نا کھانے پینے کا بڑا شوق ہے. تو کبھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی میں لگتا واقعی. تو ماشاءاللہ کھلاتی پلاتی ہیں, تو وہ جو موٹے والے ہیلدی میں کہوں گی وہ نہیں ہوئے, تھوڑے یہ بلیسنگ ہے اللہ کی, ماشاءاللہ فٹ ہے, سمارٹ ہے. نہیں, کھانے پینے کا مطلب یہ نہیں ہے میں کو آرڈر 2 روپے کھا لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ٹیسٹ پسند ہے, لمیٹڈ کھانا ہے مگر ٹیسٹ. عائشہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عائشہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے, بلکہ یہ اور میری بیٹی دونوں تو آن لائن ریسیپیز دیکھ دیکھ کے نئی نئی چیزیں انوینٹ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا گڈ. اتنا وقت مل جاتا ہے کیا؟ یار بالکل مینج کرتی ہوں میں نے کبھی اپنی لائف کو نا, اپنے گھر کو کسی چیز پہ پرائرٹی نہیں دی. ہمیشہ میں نے سب سے پرائرٹی پہ اپنے گھر کو رکھا ہے. اس کے بعد میں نے دوسری چیزوں کو, بزنس بھی ہے الحمدللہ, آپ کو پتا ہے میرا اپنا. پھر اس کے بعد میری پالیٹکس بھی ہے. آج کل تو ایجوکیشن کا بزنس ٹھپ ہو گیا, پھر دوبارہ ٹھپ ہو گیا ہے. آج پھر ویسے چل کون سا بزنس ہے, یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری اپنی دال فیکٹری ہے, تو بزنس کا ہمیں آئیڈیا ہے کیا صورتحال ہے. بالکل آج کل ابھی اس حکومت میں چل بھی کوئی نہیں رہا. ابھی سارے بزنس ہی ختم ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے اس ٹائم تو سب, حالانکہ معیشت ہماری ختم ہو چکی ہے بس ابھی. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپس میں جب ہم رہتے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ کووڈ میں جو ٹائم ہم نے گزارا وہ بڑا کوالٹی ٹائم تھا. تو بہت جو کچھ ہوتا ہے نا کہ میرے خیال سے ہر بندے میں آ گئی تھی, وہ ختم ہو گئی اس کرونا کے دور میں جو ہے نا, مطلب 2020 میں.
ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا. ہم نے تو کیا کہتے ہیں پودے لگائے اور خوب ہم نے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا, کھانے بنا کے کھلائے اور بہت ہی انجوائے کیا ہم نے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک تھا نا کہ ایک ٹینشن ڈپریشن والا ماحول, وہ الحمدللہ اس سے نکل کے ہم نے بہت اچھا طریقے سے. اب تو عادی ہو گئے ہیں ہم لوگ, دوسرا سال جا رہا ہے نا, اب اتنا فیل نہیں ہوتا. اور جب یہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو میں نے کہا ہائے اللہ پھر وہی سچویشن جا رہی یار, یہ لوگ کیوں نہیں خیال رکھتے یار, کیوں نہیں ماسک پہنتے. اور اتنا کچھ کر رہی ہے, اگر حکومت کی بات کرتے ہیں یا ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں یار, اس حوالے سے اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو دی جا رہی ہے, لوگوں کو سختی بھی کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی لوگ مانتے نہیں ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ جس طرح کووڈ پھیل رہا ہے, تیزی سے پھیل رہا ہے, تو اس کی روک تھام ضروری ہے اور ہم لوگوں نے ہی ماسک لگا کر یا احتیاط کر کے اس کو روکنا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. بات ہو رہی تھی پینڈیمک کی, کووڈ-19 کی بات ہو رہی تھی اور تیزی سے پھر بڑھ رہا ہے اور پھر جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف سچویشن آ رہی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھ لیں, شادی ہال بند کر دیے گئے, سنیما ہال پہلے ہی بند تھے, آلریڈی بند تھے, اور ایونٹس پہ جو ہے یقیناً پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے علاوہ ہوٹل جو ہے ان پر بھی پابندی ہے, تو ٹیک اوے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور بازار پہ بھی آپ دیکھ لیں 2 دن کی یہاں تو ہے کہ بند ہے, بازار بھی 2 دن بند ہے. یار اس سچویشن میں ہم لوگ کیوں آئے, جبکہ ہم لوگوں نے یہ پچھلے سال بھی یہ سب کچھ دیکھا اور یہی منتھ یہی جا رہے تھے, رمضان شریف سے پہلے اسٹارٹ ہوا تھا. یہ کیوں لوگ ہم احتیاط نہیں کرتے, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے, پھر بھی ماسک نہیں ہوتا. اور صبح آ کے یہی میں چیک کر رہی ہوں, جب میں روڈ پہ آتی ہوں تو دیکھتی ہوں کتنے لوگ ہیں, پیچھے بچوں نے لگایا ہے تو بڑوں نے نہیں لگایا. تو یار کیوں نہیں سیریس ہوتے ہیں ہمیں اس چیز پہ؟ اچھا, میں یہ کہوں گی کہ ہمیں نا ویکسینیشن کی طرف جانا چاہیے. ہاں, کئی لوگ ڈر بھی رہے ہیں, کئی لوگ اس چیز سے اوائڈ بھی کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن کی نہیں کرانی چاہیے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر خاص فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ایک جنگ ہے, ہم اس ٹائم حالت جنگ میں. ٹھیک ہے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ 2 دن کے اندر گھروں میں جا کر جو بزرگ لوگ ہیں ان کو جو ہے ویکسینیشن دی جائے گی. بالکل, یہ اس طرف جانا چاہیے اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہوگا. اگر اس کی ویکسینیشن کی طرف ہم جائیں گے تو جلدی کیور بھی کر سکیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا قابو پا سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ میں بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے سب سے یہ بھی کہوں گی کہ ماسک ضرور پہنے. ماسک کو واقعی ہی لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, کچھ لوگوں نے اس کو واقعی ہی مذاق سمجھ لیا ہے, لیکن یہ حقیقتاً ایک بیماری ہے اور کافی سویر قسم کی بیماری ہے. اس کا اللہ میاں ہر ایک کو بلکہ امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرمائے, کیونکہ یہ واقعی ایک بہت سویر قسم, کیونکہ میری ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک میری فرینڈ کو ہوا ہے اور وہ مجھے بتا رہی تھی, کہتی یار عائشہ تمہیں نہیں پتا کہ جب بندے کو یہ ہوتا ہے تو اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے. کہتی میرا دل کرتا تھا میں گھر سے باہر نکل جاؤں, مجھے اتنی زیادہ سفوکیشن گھٹن ہوتی تھی, کہتی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں, اور اتنی ویکنیس ہوتی ہے. مطلب میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ لوگ خدا کے واسطے ماسک پہنے, اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کریں. کیونکہ آپ ماسک جب آپ پہنتے ہیں تو صرف آپ محفوظ نہیں ہوتے, جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو لوگ اس کو مذاق سمجھ, نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہے, ایسی حکومت نے پھیلایا ہوا ہے, ایسی یوں ہے, ایک انٹرنیشنل مافیا ہے, یہ ہے وہ ہے. اس چیز سے نکلنا چاہیے. جو ہیومر ہے جو پھیلائے جاتے ہیں, یہ بہت سارے لوگوں نے کہانیاں بنا لی ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ وجہ ہے, یہ ریزن ہے. یار یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, فیکٹ اینڈ فگر سامنے آپ کے, اور اس کے باوجود بھی آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں, تو اس سے حیرت ہوتی ہے. بالکل افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک پڑھی لکھی قوم ہے اور ہمارے پاس اویئرنیس ہے, مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس کو کیوں مذاق سمجھ لیا. آپ نے اپنے علاوہ دوسروں کی زندگی بھی آپ خراب کر رہے ہیں. اس سے معاشی اور معاشرتی طور پر دونوں سطح پر ہماری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے. اب دیکھیں آپ دیکھیں بزنس سارے ختم ہوں گے, اگر جب یہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو سارے ہی کاروبار ختم ہو جاتے ہیں, تو آپ سارے کاروبار کے اوپر افیکٹ آتا ہے. اب دکانیں بند ہوتی ہیں تو اس سے دیکھیں آپ تاجر برادری بھی خراب ہوتی ہے, اسکول اور وہ کالجز بند ہوتے ہیں تو ایجوکیشن خراب ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ لوگوں کے بزنس کاروبار نہیں چل رہے ہوں گے تو قوت خرید میں بھی تو فرق پڑے گا. اور مہنگائی کی بات کرتے ہیں, مہنگائی بھی تو بڑھ رہی ہے تیزی سے. اب رمضان شریف آنے والا ہے اور آپ دیکھ لیں ریٹس جو ہے چیزوں کے بڑھ رہے ہیں, تو یہ تو انفارچونیٹلی ہم وہ لوگ ہیں جو کہ رمضان شریف میں جو ہے نا وہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. جبکہ آپ اگر دوسرے عربک کنٹریز کو دیکھیں, سعودی عرب ہو گیا, دبئی ہو گیا, کویت ہو گیا, کوئی ایسے جو ممالک ہیں وہاں پہ چیزوں کو سستا کر, ایون کہ غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی چیزوں کو رمضان شریف میں سستا کر دیتے ہیں. کیا کرنا چاہیے حکومت کو, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس چیز کو, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پرائز کنٹرول جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اسے چاہیے کہ وہ وزٹ کرے, دیکھے, پتہ
پتہ کرے, جا کے چیک کرے کہ کیا واقعی, بلکہ آپ ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ کافی آئل ایسا ہے جو کہ اسٹور پہ غائب ہے اور عام شاپ پر جا کر بک رہا ہے, مل رہا ہے. تو ایسی چیزوں کو چیک کرنا چاہیے اور ان کے خلاف فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. تو یہاں پہ جو کمی ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کی ہے. میں کہوں گی اگر چیک اینڈ بیلنس ہمارا اچھا ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے ہم جلدی طور پہ پرائز بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور عوام کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. غریب کو ریلیف کس طرح دیا جا سکتا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہمارا تو ایجنڈا یہی ہے پی ایم ایل این کا, آپ کو پتا ہے ہم تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. عوام کو ریلیف اسی طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ, ہر محکمہ جو ہے وہ اپنا کام ایمانداری سے کرے. ایمانداری سے کرے گا, جب وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گا تو ڈیفینیٹلی ہر چیز اپنی اسموتھ پوزیشن میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو بحران ہے, کبھی آٹے کا بحران ہے, کبھی چینی کا بحران ہے, اور یہ قسمتی وہ لوگ ہیں جو کہ ہم زرعی ملک ہیں, بالکل, اور ہمارے پاس گندم ہی نہیں ہے اور ہمارے پاس چینی ہی نہیں ہے, اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ہم خود کفیل ہوتے تھے, ہم جو ہے دوسرے ممالک کو دیا کرتے تھے, آج ہم دوسرے ممالک سے لے رہے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہی ہے نا کہ ہم زرعی ملک ہو کے ہمارے پاس سبزی اور اناج نہیں ہے. بالکل. اور بات یہ ہے کہ کسانوں کو سبسڈی دینے کی ضرورت ہے. یہاں کسان بھائی بھی پریشان ہے یار. اور یہ جو موسم ہے, ابھی تو ہم بڑی تعریف کر رہے تھے یار موسم اچھا ہے, ہم لوگ تو انجوائے کرتے ہیں. کسان بھائیوں سے پوچھیں یار یہ کتنے اس ٹائم پریشان ہوتے ہیں. پچھلی مرتبہ ژالہ باری ہوئی, پچھلی مرتبہ تیز بارش آ گئی, اور جو ہوا چلی ہے اس کے ساتھ گندم کی فصل کتنے لوگوں کی جو ہے ٹوٹ گئی. تو آپ تو جانتے ہوں گے بہتر طریقے سے, تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے. ہم لوگ بس اللہ کہتے ہیں نا خیر ہی مانگ سکتے ہیں, یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, قدرت کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا موسم ہے, انجوائے کر رہے ہیں. لیکن کسان بھائیوں سے جا کر پوچھیں ان کے لیے کتنی ٹینشن ہوتی ہے, کتنی پریشانی ہوتی ہے. فصل تیار ہے, پک چکی ہے, کٹائی کرانی ہے, اور اس طرح اگر موسم آ جاتا ہے تو کس طرح جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آج کل گندم کی کٹائی سٹارٹ ہو بھی گئی ہے میرا خیال ہے. جی بالکل بالکل, کیونکہ ہماری بہت ساری جو باجیاں ہوتی ہیں جو گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ چھٹیاں لے کے جا چکی ہوتی ہے کہ باجی رمضان شریف تک جو ہے ہم نے وہیں رہنا ہے اور اپنی گندم جو ہے بنا کر آنی. تو کتنی نعمت ہے کہ آپ کے گھر میں دانے ہوں اور آپ پرسکون زندگی گزارتے ہیں. کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ایک بلیسنگ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو روٹی کی ٹینشن نہ ہو, سب سے بڑی بات ہے. آج کل کا دور جس طرح کا مہنگائی کا دور ہے, تو اس کے لیے نا مجھے یہ لگتا ہے کہ کسانوں کے لیے بہت سارے ریلیف پیکیجز ہونے چاہیے, جو کہ پی ایم ایل این کے دور میں کافی پیکیجز آتے بھی تھے, اس طرح کے ہونے چاہیے. اب بار دانے کا ہوتا ہے وہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے, جب یہ اناج کا ہوتا ہے تب بھی بڑا مشکل کام کر دیا انہوں نے. اتنا زیادہ کریٹیکل کر دیا, ہر چیز کو مشکل کر دی ہے عوام کے لیے کہ ایک عام بندے کی رسائی نہیں ہے کہ وہ کس طرح گورنمنٹ تک پہنچے. اب آپ نے دیکھا گنا جو تھا وہ کتنا زیادہ ویسٹ ہوا, پھر اس کے بعد گندم ہے, آپ کو پتا مختلف جس طرح کے موسم چل رہا ہے, کبھی اپ ہے کبھی ڈاؤن ہے, تو اس طرح سے کافی زرعی لوگوں کو, کسانوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے بھی شیلٹر ہونے چاہیے ایسے. میرا خیال ہے کہ وہ رومز ہوتے ہیں جو کہ جہاں پہ گندم رکھی جاتی ہے, تو ایسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کو بتایا جائے, ان کے قریب دیہی علاقوں میں ایسے شیلٹر ہومز بنائے جائیں جہاں پہ یہ گندم کا جو ہے رکھا جائے اور ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, تو تبھی ہم جا کے اسٹیبل ہو سکتے ہیں. میرا ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, آپ کے اگر عہدے کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کو ملتان ڈویژن کا صدر بنایا گیا ہے, تو اس میں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کس طرح ورک آؤٹ کریں گی اور کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ جی, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس عہدے کا میں انشاءاللہ بہت بہتر وے میں استعمال کروں گی کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جو واقعی جن کی رسائی قیادت تک نہیں ہے مگر ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اور وہ آگے آنا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کو میں کہوں گی کہ وہ آگے آئے, میرے سے رابطہ کریں. کیونکہ میرا لیڈیز کا ہی ہے, تو میں خواتین کو ہی دیکھ رہی ہوں. تو خواتین ہی میرے ساتھ جو چلنا چاہیں, میرے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں, قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیں, جن کے اندر ڈیڈیکیشن ہو, جو کچھ کرنے کے ایک لگن رکھتی ہوں. تو ایسا ہے, ملتی ہیں ایسی خواتین؟ بہت ملتی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو اب کی جو خاتون ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنا کام کس طرح سے مینیج کرنا ہے, اپنے آپ کو کس طرح منوانا ہے, اور اپنے آپ کا جو ہے ایک ملک اور قوم کے لیے کس طرح میں افسود بن سکتا ہوں. باقاعدہ سیمینار سیشن کس طرح ہے, جاتی ہیں یا جائیں گی, کیا سوچا ہے آپ؟ جی, اب ہم نے نا یہ کیا ہے کہ میں ہر ضلع کا جو ہے وزٹ کروں گی, وہاں پہ میں مختلف لوگوں سے ملوں گی. پہلے میں نے یہ ان لوگوں میں سے اگر کوئی بھی سپوز کرتے ہیں 10 لوگ ہیں, تو 10 لوگوں میں سے ہم دیکھیں گے کہ ان میں کون بہتر ہے. یہ نہیں کہ اگر جی کسی کا فون آ گیا یا کسی کی سفارش آ گئی تو جی اس کو اسائن کر دیں. میں کیونکہ خود اپنے ٹیلنٹ پہ اور اپنے الحمد
الحمدللہ کام سے آگے آئی ہوں تو میں چاہوں گی کہ اپنا کام سے ہر بندہ آگے اور میرے ساتھ جو ٹیم ہو، میرے ساتھ جو آگے آئے وہ لوگ ہوں جو اپنے کام کو ثابت کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا، تو کبھی کوئی گلا بھی رہا امان صاحب آپ کو عائشہ سے، یار یہ چیز مینج نہیں ہوا، عائشہ یہ مینج نہیں ہوا، ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہر چیز عائشہ مینج کر لیتی ہیں. دیکھیں کوئی بندہ دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہاں بالکل، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے گلے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ ٹیمپریریلی ہوتے ہیں. ہاں، ایسا کوئی الحمدللہ گلا نہیں ہے جو پرماننٹ. نہیں، عائشہ کو غصہ بہت آتا ہے. عائشہ نے مجھے کہا تھا، عائشہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، جب آتا ہے تو پھر نہ پوچھو کہاں. تو میرے میاں کو نہیں آتا نا، ہم برابر ہو جاتے ہیں. تو البتہ عائشہ کے اندر جو ایک ٹیلنٹ ہے، یہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. ہاں، یہ گھر کو بھی لے کے چل رہی ہے، بزنس بھی کر ہر رہی طرح کے ہے، ٹاسک کو، پالیٹکس بھی کر رہی ہے، ہاں، بالکل، اور یہ اچھی کوک بھی ہے، اور مطلب یہ ہر چیزوں کو بڑی ایزیلی مینج کر لیتی ہے، جو کہ آلموسٹ شاید ایک مرد کے لیے بھی امپاسبل ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر یہ بہت ایک بڑا ٹیلنٹ ہے کہ مجھے ٹینشن نہیں. مرد تو باہر کام کر کے آتے ہیں، اس کے بعد تو گھر میں تو کام کرنا ہی یہ پوچھو نا نہیں کہ ہے. میں تو آج تک پوچھوں آپ کو میرے میں پسند کیا آیا تھا. ہاں، یہ بتائیں یہ عائشہ کی خواہش ہے، بتائیں کیا پسند آیا عائشہ میں. یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اس کا کوئی پراپر جواب ہو نہیں سکتا. عائشہ ہی پسند آئی تھی، کیا پسند آیا تھا؟ اچھا، تو یہ لو میرج تھی، ارینج میرج تھی؟ لو پلس ارینج. پھر لو ارینج. تو پھر تو یقیناً ہے کہ صرف فیس نہیں دیکھا ہوگا، کچھ عادات، کچھ نیچر، کچھ چیزیں کچھ آپ کو اچھی لگی عائشہ میں کہ میری وائف اس طرح ہونی چاہیے. تو پھر کیا چیز دیکھ کر سلیکشن کیا، یا محبت تو خود بخود ہو جاتی ہے؟ یہ تو میں کہہ نہیں سکتی، بتائیں. دیکھیے یہ کوئی پلان نہیں ہوتا آپ کا، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ یا کوئی بندی اچھی لگتی ہے، کوئی پرسنالٹی اچھی لگتی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اب بتا دیں عائشہ کی خواہش ہے. سب سے پہلے بتایا نہیں آپ نے. مرد سب سے پہلی چیز تو خوبصورتی دیکھتا ہے. ہاں، یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا، جس کو کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ. بالکل. اس کے بعد بات پرسنالٹی کی آ جاتی ہے. ہاں، ٹھیک ہے، پرسنالٹی میٹر کرتی ہے. پرسنالٹی آپ کے اس لو ایٹ فرسٹ سائٹ کو یا تو اس کو ختم کر دیتی ہے، مدھم کر دیتی ہے، یا اور گروم کر دیتی ہے اس کو. بالکل نو ڈاؤٹ. ماشاء اللہ عائشہ کی پرسنالٹی بھی اچھی تھی. ٹھیک ہے، اور بعد میں خوبصورت بھی تھی. ٹھیک ہے، خوبصورت ہے نہیں، جب پسند آئی تھی میں تب کی بات کر رہا ہوں. تو عائشہ خاتون جو ہے، ایک عورت جو ہے، وہ مرد کی پرسنالٹی دیکھ رہی ہوتی ہے یا اس کی جیب دیکھ رہی ہوتی ہے؟ کیا دیکھ رہی ہوتی ہے؟ سچی بتانا ہے. آج کل کی عورت کی بات کریں گی تو وہ تو جیب دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن میں نے جو عبداللہ کا جو تھا نا کیئرنگ بہیویئر، ہاں، عبداللہ بہت کیئرنگ ہے، بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، بہت زیادہ ہر خاتون چاہتی ہے، لیکن آج کل پہلے جیب دیکھی جاتی ہے، پھر یہ دوسری یہ سیکنڈ آپشن آ جاتا ہے. ہمیں 10-12 سال ہو گئے ہیں، اس لیے ہم پرانے ہو گئے ہیں. تو یہ جب ہماری ہوئی تھی تو مجھے عبداللہ کا جو کیئرنگ بہیویئر ہے وہ بہت پسند ہے، کیونکہ میں خود بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں. تو میں چاہتی تھی کہ جو میرا ہسبینڈ وہ بہت جلدی رونے لگ جاتی ہیں، بہت جلدی غصے میں آ جاتی ہیں، بہت جلدی رونے لگ جاتی ہیں. ایسی عائشہ کو پتہ نہیں کیسے سنبھالا جاتا ہے، مجھ سے پوچھیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ایک سیاسی بیوی ہو تو گھر میں کیا سیاست چلتی ہے یا گھر کی سیاست ادھر ادھر ہو جاتی ہے؟ بتائیں عبداللہ. سیاسی بیوی گھر میں بھی سیاست کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ گھر کی سیاست دور رہتی ہے کیا؟ عائشہ کو بعض اوقات پالیٹکس میں بھی اتنی ہمبل ہو جاتی ہے کہ مجھے بتانا پڑتا ہے عائشہ یہ پالیٹکس ہے، اتنا ہمبل نہیں ہوتے، تھوڑا سا ڈپلومیٹ بنو. ہاں، تو جو یعنی فیلڈ میں یہ ہے وہاں اگر ڈپلومیسی نہیں کر سکتی تو گھر میں کیا کرے گی؟ ہاں بالکل. یہ بڑی ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑی ہمبل ہے. بالکل. اور جو اندر سے ہے وہ باہر سے ہے. ایکچولی نا میں غصے میں ضرور جلدی آ جاتی ہوں، لیکن مجھے میرے اندر چلاکی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا، مجھے بعض اوقات نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ دوسرا بندہ مجھے میری انسلٹ بھی کر جاتا ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوتا. اچھا، بعد میں پتا چلتا ہے، اور اس وقت ہم سوچ رہے تھے کاش میں کچھ جواب دے دیتا. ہاں، بعد میں پتا چلتا. بعد میں یہ نہیں سوچتی، مجھے اس کو کہنا پڑتا ہے عائشہ تم نے یہ جواب کیوں نہیں دیا تھا. ہاں، یہ تو بات ہے، جواب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. نیتوں کا انسان کو پھل ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کبھی بھی کوئی چیز پلاننگ سے نہیں کی، کبھی بھی کوئی چیز، اور اللہ پاک میرے لیے ویسے ہی راستے آسان کر دیتا ہے. مطلب میں جو چاہتی ہوں اللہ پاک مجھے دے دیتا ہے. میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے. تو یہ شاید آپ کی نیتوں کا پھل ہوتا ہے. آپ اگر جو سوچتے ہیں، آپ کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، آپ کسی کے لیے راستہ نہیں روکتے، کسی کے لیے گھڑا نہیں کھودتے، تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر آپ کے لیے پازیٹیو وائبز آپ کے بیک آتی ہیں. سیاست کیا ہے؟ سیاست میں قدم رکھا آپ نے، اور یقیناً آپ کو ہسبینڈ کی سپورٹ ہے، پھر بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے خاتون کا سیاست کرنا یا سیاسی کسی پارٹی میں اپنا جگہ یا نام بنانا.
تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہ انگلی بھی اٹھانے والے ہوتے ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی, نہیں بس ایویں اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی. تو کس طرح یار یہ ساری چیزیں لے کر آگے چلتی ہو آپ؟ بالکل, سیاست بہت ہی ٹف جاب ہے. میرا خیال ہے کہ خیر آج کل تو ہر جاب ہی بہت ٹف ہے کہ آپ کے اچھے برے لوگ آپ کو ملتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ عبداللہ کافی سپورٹیو ہیں اس معاملے میں. مجھے یہ کہیں جب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو میں عبداللہ کی طرف یوں دیکھ لیتی ہوں اور عبداللہ مجھے آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں یس نو یہ وہ. لیکن یس کا ویسے اشارہ کیسے ہوتا ہے, بتایا ذرا مجھے, آنکھوں کا اشارہ یس والا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ باڈی لینگویج ہوتی ہے, ایسے کر رہے ہوتے ہیں, بتائیں یا نو کا ہوگی. یہ اشارے شادی سے پہلے کے ہوتے ہیں, شادی کے بعد آپ ایک دوسرے کی باڈی لینگویج سمجھ جاتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ, میں نے نا کبھی کسی کا راستہ روکا نہیں ہے, یعنی کہ میں کبھی بھی کسی کے لیے نا ہرڈل نہیں, آگے بڑھ رہا ہے تو کوشش نہیں. میں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے میں کسی سے چھینوں نہ آنے والا. میں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ میں اپنا راستہ خود بناؤں. تو شاید یہی میری آج اللہ پاک نے مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں سروس روڈ پہ ہمیشہ چلی ہوں. میں نے کبھی ٹریفک میں آنے کی کوشش نہیں کی, میں نے کبھی کسی کو دھکا دینے کی, کسی کو پش کرنے, کسی کے پیچھے کر کے آگے آنے کی کوشش نہیں کی. میں ہر بندے کو رسپیکٹ دیتی ہوں, چاہے وہ میرے سینئر ہیں کوئی بھی ہے, چاہے میرے جونیئر ہیں. میں چاہتی ہوں وہ لوگ بھی آگے آئیں بڑھے. میں مگر یہ کبھی نہیں کہتی کہ جی میں اس کے ہاتھ سے کھینچ کے میں لے لوں. ٹھیک ہے, شاید یہی پازیٹیوٹی ہے جو مجھے آگے لے جا رہی ہے. اور بہرحال میں سب سے یہی کہوں گی کہ اپنا راستہ خود بنائیں. کسی کا راستہ کاٹنے سے آپ کو جگہ نہیں ملے گی اس کی کبھی بھی. آپ اپنا راستہ بنائیں گے تو آپ آگے بڑھ پائیں گے. کسی کے پاؤں کے قدم کے اوپر قدم رکھیں گے نا تو وہ آپ کا راستہ نہیں ہے, وہ آپ کو آگے نہیں لے جائے گا. ٹھیک ہے, رمضان شریف آنے والا ہے تو رمضان شریف میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ رمضان شریف ہم سے کنارہ کشی ہو جاتی ہے یا کیونکہ ابھی ویسے بھی کووڈ ہے یار, تو اس میں کیا نہیں, کووڈ کی تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہم شروع سے ہی نا میرے اور عبداللہ کی عادت ہے, ہم لوگ رمضان شریف گھر میں ہی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم ساری رات تراویح ہوگی, قرآن پاک ہو گیا, یہ مطلب جاگ کے گزارتے ہیں, پھر سحری تک جاگتے ہیں, پھر اس کے بعد دن میں سو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ پھر ظہر کے ٹائم اٹھ گئے, پھر نماز وغیرہ پڑھی, پھر وہ افطاری کی تیاری کی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ٹائم اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارے, اور مطلب گھر میں سیاست سے دور رہتی ہیں, کوشش کرتی ہیں. ہاں کوشش کرتی ہوں, لیکن میٹنگز ڈیفینیٹلی چلتی رہتی ہے, پولیٹیکل میٹنگز ہیں, آنا ہے جانا ہے, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ افطاری تک ہم گھر واپس آ جائیں, کیونکہ ہم لوگ افطاری کہیں جا کے کرنا ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہم نے بس وہ اسپیسیفک چیزیں ہیں وہ ہم نے کھانی ہے اور ہم نے روزہ کھولنا ہے. تو وہ مطلب شروع سے ہماری سیاسی افطاریوں سے اوائڈ کرتی ہوں میں. ہاں, میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ افطاری سے پہلے گھر پہنچ جاؤں, تو اس لیے وہ گھر ہی ہوتا ہے. تو سیاسی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو بھی تو کوئی مطلب ہوتا ہے کہ معذرت کر لیتی ہوں کبھی, لیکن یہ ہے کہ معذرت چلتی نہیں ہے ویسے ہر دم, ہے نا؟ ہاں زیادہ نہیں چلتی, لیکن یہ تو اچھا وہاں پہ روزہ کھول لیا تو واپس آ کے گھر پہ ہی کھانا ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں کسی اور جگہ کھانا ہم لوگ پسند نہیں کرتے کہیں جا کے, مطلب کہ اچھا یہ عادت عبداللہ صاحب کی ہے یا آپ کی ہے؟ نہیں, عبداللہ کی تھی, میری ہو گئی. کیونکہ اکثر مرد کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تھے, گھر چلنا ہے بیگم, نہیں گھر کھولیں گے روزہ. ایون کہ ہم فیملی کی بھی افطاریاں قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بھائی بھابھی جیسے بلا رہے ہوتے ہیں, بہنیں بلا رہی ہوتی ہیں, ہماری کوشش ہوتی نہیں یار افطاری نہیں, افطاری کے بعد آ جائیں گے. تو کیا تیاریاں ہوتی ہیں؟ رمضان شریف آنے والا ہے, کیا گروسری ہے, گھر کی صفائیاں ہیں, کیونکہ آج کل یہی سارا کچھ چل رہا ہے, میں کر رہی ہوں آج کل. ابھی گروسری تو میں نے نہیں لی, لیکن وہ جو نئے گلاس لینے ہیں, برتن لینے ہیں, یہ کرنا ہے وہ. تو مہمان مہینہ جب آتا ہے تو کس طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں, کیا چل رہا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی چل رہا کس طرح ہیلپ آؤٹ کرنا ہے؟ کچن کے صاف ہو رہے ہوتے ہیں, دیواریں صاف ہو رہی ہوتی ہیں, سوئچ بورڈ صاف ہو رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گروسری بھی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا جی جگ لینا ہے, گلاس لینے ہیں, اچھا وہ بچوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے جی ہمیں یہ. حالانکہ دیکھیں افطاری میں انہوں نے کھانا کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ چیزیں اب آپ بتائیں مجھے کہ کارن فلیکس کیا کرنے انہوں نے افطاری میں, اور انہیں جو ہے نگٹس چاہیے ہوتے ہیں, اور انہیں مطلب یہ وہ چیزیں, اور ایک ایکسٹرا ہی لسٹ تیار ہوئی ہوتی ہے. میں بلکہ کہتی ہوں اکثر, میں نے کہا ہم جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے, جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں, جو ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی نا وہ آ جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کس طرح جو آج کل بہت سے لوگ راشن دے رہے ہیں, تو آپ کس طرح ہیلپ آؤٹ کریں گی, کیا سوچا ہے؟ جی میری لسٹ ہے الحمدللہ, اس میں ہمارے کوئی تقریباً 400 سے 500 خواتین ہیں. ان کے لیے ہم نے ایک اسپیسیفک راشن پیکس ہم بنا رہے ہیں,
اور انشاءاللہ وہ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن میں نے اس دفعہ بلکہ میں پہلے بھی نہیں کرتی ہوتی پکس وغیرہ, نہیں میں نے منع کر دیا ہے, کیونکہ جو لے رہا ہوتا ہے نا اس کی حالت جو ہوتی ہے پک بنواتے ہوئے وہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے دوسروں کو بھی یہ کہوں گی کہ جو بھی راشن دے یا کوئی کرے تو وہ حدیث بھی ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے کسی کو کچھ دے رہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, تو وہ تصویروں سے اوائڈ کریں, تشہیر سے اوائڈ کریں کہ اس کو تشہیر نہ کریں. دیں آپ ضرور دیں, جتنا دے سکتے ہیں دیں, اللہ پاک اس کو قبول کرے, اس کے بدلے میں پتہ نہیں اللہ پاک آپ کو کیا سے کیا کرے. ٹھیک ہے, تو یہ تشہیر بہت سارے سیاسی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو اب میں نہیں کہنا چاہتی, جو کارکن ہوتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دے کوئی رہا ہے تو ہم دکھا دیں بھی نام بن جائے, اور یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اس چیز کو میں منع کروں گی, بلکہ میں نے خود بھی اپنی ٹیم سے کہا ہے, ہماری ٹیم ہے اس میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پک بھی نہیں بنانی کسی بھی ایسے بندے کی. ہاں جو خود سے بنانا چاہے, اچھا جی میڈم ہمارے ساتھ پک بنا لیں, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ جس کو دے رہے ہیں کم از کم اس کی تصویر ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ تصویریں بنا رہے, جو جس کو دے رہے ہیں مطلب اس بندے کی جو کیفیت, اس کی آنکھوں میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے, کتنی اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جس طرح کا پینڈیمک چل رہا ہے, اس میں وائٹ کالر جو لوگ ہیں وہ زیادہ پیسے ہوئے ہیں, وہ مانگے بھی نہیں سکتے, کس طرح مانگے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اچھے بھلے تو ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے, کیا نہیں ہے. جس طرح کے بزنس ہیں, جس طرح کے کاروبار چل رہے ہیں, تو اس میں تو ہر چیز ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے, نہ اتنی سیل ہے اور آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہر ایک کو ضرورت ہے. نیڈی بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے سال نہیں تھے لیکن اس سال ہیں. بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ہم جو ہے غربت کی لکیر سے کتنے نیچے آ چکے ہیں, کیونکہ ہماری معیشت ختم ہو چکی ہے, تقریباً ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو وائٹ کالر لوگ ہیں ان کو زیادہ ہمیں دیکھنا چاہیے, اور ایسے پتہ کرنا چاہیے ہمارے ہمسائے میں, ہمارے نیبر میں ایسے کون کون سے لوگ ہیں جن کے کاروبار تھے بند ہو گئے ہیں, اب وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں, کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں. کیونکہ واقعی جب کاروبار تباہ ہوئے ہیں تو اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پہلے کروڑوں روپے اب گھر میں رہ رہے ہیں, مگر وہ گھر ڈیفینیٹلی سیل بھی نہیں کر سکتے. اب وہ ان کے لیے یہ بھی پرابلم ہے کہ راشن کیسے کریں, ہے گھر کو روٹین وائز. تو یہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسے لوگوں کو, کیونکہ غریب کو تو ہر کوئی دے رہا ہوتا ہے, لیکن جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کو لوگ نہیں پوچھ رہے ہوتے. تو اصل میں حدیث بھی ہے کہ آپ جو ہے آپ کا ہمسایہ بھوکا نہ سوئے, اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے, تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, ختم ہو گئے یار. وہ ہمسایوں کے گھر جاتے تھے پہلے اور پوچھتے تھے, اور ہر جو چیز گھر میں بکتی تھی, اسپیشل جو چیز بکتی تھی اماں ساتھ والی آنٹی کو دیکھ کے اور فلاں. تو اب تو یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا نا. یار میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری جو خواتین ہے نا, تھوڑا سا میں بتاتی ہوں, ہمارے ساتھ ایسے کچھ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں اگر نیبر کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو وہ سمجھتے پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے, کیوں جا رہا ہے, کیا مسئلہ ہے. ہاں, تو ایسے لوگ بھی ہیں, نئے نئے امیر ہوئے ہوئے ہیں, تو وہ کچھ تھوڑا سا ایسا ہے ایشو. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے نیبر آ رہے جا رہے تو یہ ایک اچھا مطلب کلچر تھا ہمارا, ماں باپ کا ہمارا. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اگر آپ کے گھر آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو کسی زیادہ پرسنل لائف والے ہو گئے. نہیں, ہماری پرسنل لائف میں کوئی آ رہا ہے یا رہا نہیں, ہمیں یہ پسند نہیں ہے. تو ہم اپنے بچوں کو بھی یا بچے بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے. ہماری پرسنل لائف ہے, ہمارے پیرنٹس اس میں کیوں جو ہے مداخلت کر رہے ہیں. تو یہ یہاں تک آ گئی ہے یار. بالکل صحیح. ہر کوئی پہلے دیکھیں دکھ درد ہوتا تھا نا تو ہمسائے پہلے کھڑے ہوتے تھے, اب ہمسایوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی دکھ درد ہے یا نہیں, کیونکہ وہ آپ کا جو کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے. بالکل. تھینک یو عائشہ, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ تشریف لائیں. اور اسپیشل عبداللہ اعوان صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ دونوں کا, آپ نے وقت نکالا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ جی بالکل ڈاکٹر صاحب ہیں, امراض چشم کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور جن کو ایسا کوئی مسئلہ ہے, جن کو کچھ آنکھوں کی الرجی ہے, آنکھوں کے حوالے سے کچھ پریشانیاں ہیں, تو آپ جی بالکل پروگرام ضرور دیکھیے گا. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر راشد قمر راؤ صاحب, جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں امراض چشم, نشتر ہاسپٹل ملتان. ویلکم, خوش آمدید. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب وقت بہت اوکھا دیتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک مسئلہ تو ختم ہو گیا, دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا. اور کہیں بھی آپ دیکھ لیں
سواریاں رک جاتی ہیں چلتی ہوئی اور کہیں سے جو ہے سواریوں کو اٹھایا جاتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں بہت سارے مسئلے ہیں اور آج کل کیونکہ ڈیرا اڈا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا جس پہ ہر سال جو ہے بلکہ قائم کر دیا جو غیر قانونی بس اڈے تھے اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو اس سے جو لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں ان کو کچھ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا. کیا کیا مسائل ہیں کیونکہ جب ہم شہر سے دور کی بات کرتے ہیں تو سواری بیچاری نے کہاں جانا اور کہیں اتار دیا جائے تو اس کے لیے یہ پرابلم ہے. اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. رانا محسن سے سیکرٹری ہیں RTA کے. ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو پہلے کامن مسئلہ ہے جو ہے اس پہ ڈسکس کر لیتے پھر بیماری کی طرف آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور اس ٹاپک پہ ہم آن بورڈ لیا. سبمیشن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے سیفٹی کو دیکھ کے, ان کے ٹائم کو دیکھ کر اور جو روڈ کوالٹیز ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ لوگ سٹینڈز دیتے ہیں. سہولت بھی دیکھی جاتی ہے. جو ایز فار ایز ڈیرا اڈا از کنسرن تو 94 میں ان کا ڈیسیجن ہوا تھا کہ شہر سے باہر شفٹ ہوں گے. 94 میں دن یہ کورٹس میں چلے گئے اور یہ میٹر چلتا چلتا 2021 آ گیا. اب 2021 میں کمشنر صاحب نے اس میں بہت زیادہ میٹنگز اور پھر فالو اپ میٹنگز, پھر جو ہمارے سابقہ ڈی صاحب تھے عامر کٹک صاحب, انہوں نے اس میں بڑا رول پلے کیا اور یہ اسٹینڈ جو ہیں شہر سے باہر شفٹ کر دیے ہیں. یہ بیسیکلی ہمارے جو جنرل بس اسٹینڈ ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ, وہاں پہ فیسلٹیز موجود ہیں. وہاں سے لوگ اپنا سفر جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا اور ود ان دا سٹی بھی کر سکتے ہیں. تو ایک آلریڈی سہولت موجود ہے. یہ میرے علم میں نہیں تھا, جو میں حقیقت بتاؤں کیونکہ سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ڈیرا اڈا جو ہے یہاں جو جنرل بس اسٹینڈ یا بس اسٹینڈ کیونکہ وہیں ہے کچھ سواریاں ملتے ہیں یا ویگن اسٹاپ وہی ہے تو وہی ذہن میں تھا. تو اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے. جی بالکل. تو اس کے متبادل کیا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. جو ڈیرا اڈا ہے, میں نے جس آپ کو پہلے کیا, اس کو ختم کرنے کے نمبر آف ریزنس ہے. اس میں ایک سیکورٹی ریزنس بھی تھا. سیکورٹی ریزنس تھا. دوسرا یہ تھا کہ ڈیرا اڈا کی ویسینٹی میں اگر آپ کو کبھی جانا ہو, گزر ہو, تو جب یہ تھا اینڈ اٹ واز ویری جس طرح کہتے ہیں کہ ہیوج ٹریفک ڈیلیز, اور جس کی وجہ سے اگر کسی نے آدھے گھنٹے میں ایک جگہ پہنچنا تو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا. اور ایون کہ جو ٹریفک ہے اپنی جو ود ان دا سٹی ایشوز تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو شہر سے باہر شفٹ کرنے کا ایک تو یہ کہ آپ کو ایزنس مل جائے, سیفٹی ہو, اور جو آپ کا کمیوٹر جس کو آپ عام الفاظ میں مسافر بناتے ہیں وہ آرام سے جنرل بس اسٹینڈ جائے اور وہاں سے اپنا جو جنرل بس اسٹینڈ میں سہولتیں ہیں, جو گاڑیاں وہاں سے چل رہی ہیں وہاں سے ان کو یوٹیلائز کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ سیفلی ہے. بہت ساری اور سواریاں ہیں جس کو آپ استعمال کریں. رکشا ہے, آپ وہ شٹل سروس کے طور پہ آپ چنگچی کو یوز کر سکتے ہیں, رکشا کو یوز کر سکتے ہیں, وٹ ایور یو ڈیم اپروپریٹ. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ڈیرا اڈا کے علاوہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ آپشن جنرل بس اسٹینڈ ایک بہت بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز موجود ہے. اینڈ شاید آپ لوگوں کو میں یہاں پر ایک بات رکھنا چاہوں گا, جنرل بس اسٹینڈ از آف 86 ایکڑس. ٹھیک ہے. 86 ایکڑ پہ آپ کا جنرل بس اسٹینڈ ہے, جس میں ون ٹائم جو ہے وہ آپ کے 700 پیسنجر کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. اس میں 24 AC اسٹینڈس ہیں اور 32 کے قریب نان AC اسٹینڈس ہیں. تو ایٹ ٹائم پہ 512 کے قریب گاڑیاں ایک وقت میں وہاں سے موو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پناہ گاہ کی تزئین و آرائش بھی کی جا رہی ہے, مکمل کی جانے والی ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. پناہ گاہ کے حوالے سے اس طرح ہے کہ ہمارا پہلے پناہ گاہ جو تھی وہ ڈیٹ از ان دا فارم آف ٹینٹیجز کی فارم میں وہ تھی, تو جس کو آپ RG پناہ گاہ بھی بولتے ہیں. جس طرح پرائم منسٹر صاحب ہمارے عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کے لوگوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز پرووائڈ کیجیے. جو ہمارا طبقہ ہے جو بیچارہ رات کو سو نہیں پاتا, جس بیچارے کو اپنے گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے اور روٹی کا اس کو ایشو ہوتا ہے, تو اس کے ویژن کے اکارڈنگلی جو ہماری ڈویژنل انتظامیہ جناب کمشنر صاحب اور جو صاحب کا ڈی صاحب تھے کھٹک صاحب, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وائی ناٹ وی شوڈ موو ٹو دا پرماننٹ اسٹرکچر. تو اس پرماننٹ اسٹرکچر کے اکارڈنگلی انہوں نے جنرل بس اسٹینڈ میں ایک جگہ ڈیسائیڈ کی اور وہ اس میں الحمدللہ رومز بنائے گئے ہیں. الحمدللہ اگر آپ کا اتفاق ہو تو آپ اس کو وزٹ کریں. اور ہم لوگوں نے یقین کریں, کمشنر صاحب اور ڈی صاحب کی یہی خواہش تھی کہ جس طرح ہم لوگوں کا ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا ذاتی گھر جس طرح کا ہو, اس طرح کا ہم نے ان کو وہاں پر پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ون ٹائم جو وہاں پر جو ہے وہ رہنے کی گنجائش ہے وہ 50% کی ہے. اس میں کیونکہ فیمیل جو ہیں وہ کیونکہ ہماری مسافر خانہ ہو گیا. ہاں جی بالکل. اور اس میں ہم لوگوں نے وہاں پر جو ملتان کے ڈفرینٹ
موومنٹ جس کو آپ بولتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملتان مشہور ہے صوفیزم کی طرف سے، صوفیزم کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ ہم نے چیزیں پورٹریٹ کی ہیں. جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے اپنا، ان کے اپنے الفاظ ہیں اس کے حوالے سے، وہ بھی ہم نے وہاں پہ پورٹریٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ قائد اعظم صاحب کا ایک جو ہے اپنا خطاب ہے، اس کے ایک بڑے ویل ورسڈ الفاظ ہم نے وہاں پہ کوٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ پلانٹیشن جو گورنمنٹ کا پرائم منسٹر آفس کا ویژن ہے کہ جی کلین اینڈ گرین پاکستان، اس کے حوالے سے بے پناہ جو کوشش ہو سکتی ہے پلانٹیشن کی گئی ہے. بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے بڑا کام کیا گیا ہے. صفائی کے حوالے سے کتنا کام کیا گیا. ابھی میں بات ہو رہی تھی، پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے، ہم یہی کہتے تھے اڈا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ یار وہاں گندگی بہت ہے، یار بیڈ اسمیل بہت آتی ہے. یہاں کس طرح اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو منع کرنا، یہ سینس سکھانا، یہ تو تربیت کی بات ہوتی ہے، یہ تو آپ لوگ نہیں سکھا سکتے. تو یہ کیسے اس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ میڈم. اس میں سمیشن ہے کہ ایز فار ایز، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ جنرل بس اسٹینڈ کی صفائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جنرل بس اسٹینڈ میں صفائی کے حوالے سے اب ہم نے جس طرح آپ کے نوٹس میں بھی آیا ہوگا ڈفرینٹ چینلز کے تھرو، وی آر یوزنگ دا ڈرون ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، اس میں جو ہم اگر اس کی ڈس انفیکشن کر رہے ہیں تو ڈرون ٹیکنالوجی کے تھرو پورے جنرل بس اسٹینڈ کے ایمبٹ کو ہم لوگ مانیٹر کر دیتے ہیں کہ جی کہیں کوئی پیچ رہ تو نہیں گیا. اور صفائی کے حوالے سے آپ بے شک اپنے طور پہ سروے کروا لیں یا ڈفرینٹ پائپس لے لیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ایز کمپیئر ٹو پریویس پریکٹسز جنرل بس اسٹینڈس میں صفائی کے حوالے سے بڑے بہتر انتظامات ہیں اور ڈیفینیٹلی ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو باقی جو دوسرے اسٹینڈس ہیں ان پہ بھی ڈیلی کی بیسس پر ہماری ٹیمز ہیں وہ جاتی ہیں. جس طرح کرونا کی ایک ویو بھی چل رہی ہے اس کو بھی مانیٹر کرتی ہے اور ستھرائی کے انتظامات کو بھی چیک کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف موو کرتے ہیں اور اینی بڑی نیوز یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی. ایک نجی ہاسپٹل میں 16 پیشنٹ جنہوں نے اپنے آئیز کے آپریشن کرایا اور آپریٹ کرنے کے بعد بینائی سے محروم ہو گئے اور سنا ہے کہ ایک دن میں ہی سارے آپریشن کیے گئے. ڈاکٹر صاحب کیا کہانی ہے؟ کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ انوائٹنگ می فار دس انٹریکشن. یہ بات آپ کو بتاتا چلوں میں اور عوام کے لیے بھی کہ دنیا میں جتنے بھی آئی سرجن سرجری کرتے ہیں ان کا نائٹ میئر ایک چیز ہوتی ہے صرف، اور وہ ہوتی ہے انفیکشن. اور اس کو بڑی ہی کلیئرلی آپ کو علیحدہ کرنا پڑے گا اسکل کے ساتھ. آپ یہ کہیں کہ ایک سرجن نے سرجری کی، آنکھ خراب ہوگی مان لیتے ہیں، اسکل نہیں ہوگا اس کا. لیکن یہ کہنا کہ ایک سرجن نے سرجری کی اور انفیکشن ہو گئی، دیٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو اسکل. اسکل تعلق نہیں، کیونکہ جو سرجن سرجری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز سے. آپ کے تھیٹر کا انوائرمنٹ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، پراپرلی کلینڈ اپ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے جو ڈرپ استعمال کری جس پانی آنکھ کے اندر جا رہا ہے واش کرنے کے لیے وہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کی سرنج استعمال کری وہ کیسی ہے؟ اور ایک بڑی جیل ہوتی ہے ہمارے پاس، اس کا وسکو الاسٹک جیل، یہ سب سے نوٹوریس رہی دنیا کے اندر انفیکشن پھیلانے میں. وہ کیسی ہے؟ وہ باقاعدہ ایک ڈبی میں آتی ہے، وہ سپلائز ڈبی ہوتی ہے، اس کو کھولا گیا ہے تو اس کو کیسے یوز کیا گیا، لینس آنکھ میں ڈالا جاتا ہے وہ کیسے پراپرلی سپلائز ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈاکٹر کی رینج سے باہر ہوتی ہیں. یس ہی مسٹ بی ویری. تو یہاں کہیں غفلت ہے کیا سمجھتے ہیں؟ یار سرجن کر رہا ہے آپریٹ اور سرجن سے اس طرح کی غلطی ہو جائے اور ایک نہیں دو نہیں 16 پیشنٹ کے ساتھ ہو جائے اور وہ بیچارے ہمیشہ کے لیے اپنی بینائی سے محروم ہو جائے. یار تو یہ کہاں کی غفلت ہے؟ اس میں غفلت ایسی ہے جیسے اگر آپ سے اب ہم لوگ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. یو کین ناٹ سی کرونا. مجھے کیا پتا کہ آپ سے کرونا میں شفٹ ہو جائے؟ آئی ڈونٹ نو. سملرلی یو کینٹ سی دی پیتھوجن. آپ کو جراثیم کا پتا نہیں کہاں سے شفٹ ہو جائے، کس چیز پہ لگ کے آ گیا. تو اس میں سرجن کو نہیں قصوروار ٹھہرا سکتے آپ. ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ آخر تھیٹر کے سپلائزیشن میں کہاں پہ بریچ ہوا ہے. تو یہ ٹیم آلریڈی گئی ہوئی ہے، وہ دیکھیں گی کہ کس لیول جو میں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں انہی میں سے کسی میں بریچ ہوا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سرجن کی غلطی ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک سرجن کو دیکھنی چاہیے. آپریٹ کرنا الگ بات ہے اور یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اینڈ میں آ رہے ہوتے ہیں اور سارے کام جو ہے کچھ عملہ وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، سیٹنگ یہ وہ، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس انہوں نے آنا اور سرجری کرنی ہے. جی نیکسٹ پیشنٹ نہیں ہے. دیکھیں بات سرجن کا کام سرجری کرنا. ہاں ٹھیک ہے، یہ آبزرو نہیں کرنا. دیکھیں ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے. ہاں. اور اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی ٹیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح اگر میں تو آیا ہوں میں بات میں چلا جاؤں گا، لیکن اگر میں نے آ کے کیمرہ بھی ٹھیک کرنا ہوا، میں نے آپ کو بھی بلانا ہو تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. سرجن مین ہی از اے سرجن. اوکے، ہی مسٹ بی نوئنگ کہ کیا پیرامیٹرز ہیں، اس کو وہ گائیڈ لائن دیتا ہے.
लेकिन दुनिया के अंदर ये नाइटमेयर है। दुनिया के अंदर 1 in 5,000, 1 in 10,000, इवन अमेरिका यूरोप के अंदर इन्फेक्शन होती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाता है। अब यहाँ कौन कंपनसेट करेगा इन बेचारों को जिनकी बिनाई हमेशा के लिए महरूम हो गई? बहुत सारे लोगों की मैंने कहानी पढ़ी, बहुत सारे लोग मजदूर पेशा थे जिन्होंने अपना ऑपरेट कराया, जिन्होंने घर को चलाना था, वो किस तरह आगे बढ़ेंगे? क्या है इसमें आप क्या समझते हैं? इसमें गवर्नमेंट को हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा। हाँ, और वो उनको देखेगा और इसमें देखा जाए ब्रीच कहाँ पे हुआ है, उस ब्रीच को टैकल किया जाएगा। और लेकिन ये बात जरूर है कि दुनिया के अंदर जब इस तरह आंख ज़ाय होती है तो उसकी कॉम्पनसेशन तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे होगी, जहाँ पे भी होगी। इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। जो सर्जन होता है, कोई दुनिया का सर्जन ऐसा नहीं होगा वो चाहेगा कि मेरे हाथ से आंख ज़ाय हो जाए। और जितना इस वक्त वो लोग परेशान है उतना ही वो सर्जन परेशान होगा। बिल्कुल, उसको तो नींद नहीं आ रही होगी। हमें पता है ना कि हर बंदा इसमें गुजरता है। ये नहीं हो सकता कि इसमें से गुजरते हैं लोग। दुनिया का जो सर्जन आई सर्जरी करता है उसके पास ये कॉम्प्लिकेशन होती है। साल में एक बार हो, 2 बार हो, 5 साल में एक बार हो, ही हैज टू फेस दिस कॉम्प्लिकेशन। और फिर अकॉर्डिंग चलना पड़ता है क्योंकि इस पे सर्जन कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये इन्फेक्शन इस तरह डॉक्टर साहब बढ़ जाता है कि आपकी इन्फेक्शन देखें, आंख जो है ना, आंख के अंदर जब जरासीम चला जाता है ना, फिर वो छोड़ता नहीं आपको। ठीक है, इट्स नाइटमेयर। और इसके लिए बाकायदा इतनी मीटिंग्स हुई हैं और गाइडलाइंस इसकी आई हुई हैं बचाने के लिए कि कैसे बचाया जाए। उसकी गाइडलाइन है, उन गाइडलाइंस के होते हुए भी 1 in 5,000 रेट अभी भी है दुनिया के अंदर। 5,000 सर्जरी की सेंटर में हो तो एक में चांस है कि एक बंदे में हो जाए। तो आजकल लेजर के जरिए जो है क्लासेस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और लेजर कराया जा रहा है। कुछ वो तरीकाकार बताया, वो कितना कामयाब है और कुछ फायदा भी होने वाला है या नहीं है? बात यह है कि दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो 2 किस्म के होते हैं। मैं बैठा हूँ और मुझे ऐनक नहीं लगी हुई तो मेरी विजन लाम उतना ही विजन है, मुझे हर जगह नजर आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो लोग जिनको ऐनक लगती है उनको हम 6 मीटर्स के लिए या 20 फीट के लिए उसको हम परफेक्ट कर देते हैं। वो 6 by 6 कहलाते हैं लोग। तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है लेजर का, एक तो ऐनक आपको पता है कि आपको हैंडीकैप होता है। बहुत से लोग सुबह उठते हैं तो पहले तकिए के नीचे हाथ मारते हैं। बहुत लोगों को बकायदा ऐनक लगा के देखना पड़ता है कि 7 बजे में उठना है। आज हमारे हैदर का चश्मा नहीं मिल रहा था तो देखें वो बेचारा किस तरह सुबह बैठा था, मुझसे पूछे में आई और कहा जा रहा था यार हैदर को स्टूडियो तक तो पहुंचा दो। ये तो हाल होता है ऐनक के बाद। तो ऐनक एक हैंडीकैप तो है। हाँ। दूसरी बात यह कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऐनक के नंबर का, यूजली नंबर माइनस में होते हैं। ठीक है। और जिस तरह हम जब ग्रो करते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा था तो 18 साल में हम अपना कद पूरा कर लेते हैं। आंख अपना कद जो आगे से पीछे बढ़ाती है वो यूजली 18, 19, 20, 21 साल तक बढ़ाते रहते हैं। हमारे ऊपर एक बात लाजिम है आई सर्जन के ऊपर, हम उस बच्चे को जिसे सर्जरी करनी है एश्योर करें कि उसका नंबर स्टेबल हो गया हुआ। ठीक है, जब वो ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है नंबर स्टेबल हो जाता है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस होते हैं। जब वो स्टेबल हो जाता है फिर हम वी कैन रिमूव दी ग्लासेस बाय लेजर, जिसे लैसिक सर्जरी कहते हैं। ठीक है। लैसिक सर्जरी ये करते हैं हम लोग, हम अगला पर्दा जिसे कर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, उसकी थिकनेस और कर्वेचर को चेंज कर देते हैं। ठीक है। और उससे वो क्या होता है कि वो नंबर उसका 0 हो जाता है। एंड दैट नंबर इज 0 फॉर द डिस्टेंस फॉर एंटायर लाइफ। ठीक है। दूर के लिए ताहयात उसका नंबर 0 रहता है, अनलेस कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, बाद में कोई मोती आ जाए, कुछ और हो जाए। ठीक है। बट ये जो हनीमून पीरियड है, स्पेक्टिकल फ्री पीरियड, दैट इज यूजुअली टेकन एज फ्रॉम 20 years to 40 years। अच्छा, तो ये बेटर है क्लासेस से, आप क्या समझते हैं? ये लेजर का जो है लेजरिंग कराना बेटर है बनस्पत क्लासेस के, या ग्लास लगा लो तो वो बेहतर है? आपका चश्मा लगा हुआ तो दिस इज कॉस्मेटिक सर्जरी, दिस इज इंटायरली के लिए आप कर रहे हैं। दिस इज इंटायरली डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। हाँ। अब जो पेशेंट जो समझते हैं कि यार ऐनक को हैंडीकैप है, इस वक्त दुनिया में इस वक्त तक 96 मिलियन लोगों की आई सर्जरी हो चुकी है, लैसिक सर्जरी 96 मिलियन। इतना पॉपुलर प्रोसीजर है इस वक्त जन्स के अंदर, क्योंकि ऐनक लगाना, उसके फिर यहाँ निशान पड़ जाना, कान पे, अभी आप मास्क पहनते हैं ना, लग पड़ जाता है यहाँ कान दर्द कर, कान का थकना पहले तो सुना हमने, कान थक जाते हैं। सिमिलरली लोग थक जाते हैं, यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, पसीना आ जाता है, गंदे हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इफ दे आर अफोर्डिंग नंबर 1 एंड इफ दे आर विलिंग बाय देमसेल्व्स और उनका नंबर स्टेबल है और दे आर डीलिंग विद अ कॉम्पिटेंट आई सर्जन, ठीक है, अगर वो ग्लास उतारना चाहते हैं अपनी लैसिक के जरिए या फेमटोलैसिक के जरिए, so this is a popular procedure, this is a useful procedure and this is basically approved procedure for it। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कॉम्पिटेंट सर्जन की बात हो रही है कि यकीनन पेशेंट वहीं जाता है और ये आँख की बात है, बिनाई की बात है, बहुत अहमियत रखती है।
اور یہاں جو کیسز ملتان میں ہوئے تو یقیناً وہ لوگ گئے کہ یار ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے، نجی ہاسپٹل ہے، وہاں سالوں سے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے کیسز بھی نہیں آ رہے ہوتے. تو یار یہ اچانک ہو جانا تھوڑا سا عجیب تو لگتا ہے یار، کہ کہیں نہ کہیں حالانکہ وہ کام ڈاکٹر سالوں سے کر رہے ہیں اور انفیکشن آپ کہتے ہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی 1-2 پیشنٹ میں، لیکن 16 پیشنٹ میں ایک دن میں ہو جانا. تو کوئی ایسی چیز استعمال ہوئی ہے جو کہ 16 کے 16 پیشنٹ میں استعمال ہوئی ہے، کامن چیز. ٹھیک ہے، اکوپمنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی، اینی اکوپمنٹ، اینی سولوشن، اینی سرنج، اینی انجیکشن، ٹھیک ہے، لینس تو چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو بتاؤں کہ اتنا یہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کسی پیشنٹ کو بتانا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے جو استاد محترم پروفیسر، ہی گاٹ ہز سرجری ان UK. وہ مجھے بتاتے ہیں جب میں گیا، آئی واز لائنگ لائک پیشنٹ ان بیڈ، اور سرجن میرے پاس آیا جو انگلش تھا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یو ہیو ٹو انڈرگو سرجری ٹمارو. اس نے کہا جی کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس کی. اب پروفیسر پوچھ رہا ہے جو سالوں سے پریشن ہے، کین یو ٹیل می اینی کمپلیکیشن آف دس پروسیجر. اس نے اس طرح مسکرایا، دیکھا، اوکے جینٹلمین یو کین گیٹ انفیکشن اینڈ آئی ہیو ٹو ریموو یور آئی. اس نے بتایا کہ بھائی کمپلیکیشن ہونے کا میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے، ایون یو کین گیٹ انفیکشن اور مجھے آپ کی آنکھ بعد میں نکالنی پڑ سکتی ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں، ایسی یہ چیزیں کامن نہیں ہیں لیکن یہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ کہنا کہ انفیکشن ہوگی، اٹس اے کمپیٹنسی ریلیٹڈ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اٹس ریلیٹڈ ٹو نیگلیجنس ریگارڈنگ اسٹرلائزیشن آف دا تھیٹرز اینڈ اکوپمنٹس. ٹھیک ہے. وہ نیگلیجنس دیکھیں، جو اسٹرلائزیشن ہے نا وہ جسٹ لائک آپ کا وضو ہے. مثلا آپ نے وضو کیا ہوا ہے، تھوڑا وضو ٹوٹ گیا تو آپ نہ نماز پڑھ ڈالے تو میں کون پوچھنے والا آپ سے. سملرلی پرسن ورکنگ ود یو، اس نے ایک سرنج کھولی ہے، اس کا ہاتھ لگ گیا اس کے اوپر، وہ انسٹال ہو گئی ہے. ہمارا یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی چیز ٹچ کر دے کسی چیز کو، انسٹال ہو جائے فوراً پھینک دیں، چینج کر لیں. کہیں نہ کہیں کسی بندے نے پروفیشنل عملے کی یہاں کتنی کمی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب آپ ہر ایک کو رکھ لیتے ہیں خود. ٹھیک ہے، آپ سرجن ہیں، آپ اسپیشلسٹ ہیں، آپ ورک کر رہے ہیں، لیکن عملہ جو ہے وہ بھی تو کم از کم ٹرین ہونا ضروری ہے. دیکھیں، آپ کے سوال کی میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا، اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر بندے تک پہنچے، ایون اتھارٹیز تک. نمبر 1، دو بڑی پرابلم ہمارے ساتھ. ایک پرابلم یہ ہے کہ جس بندے کو کچھ نہیں کرنا آتا نا، وہ آئی سرجری کا ٹھیکہ اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ملتان کو لے لیں، آپ ملتان سے اگر کریں گے تو پتہ نہیں کراچی سے، سکھر سے، بدین سے، پشاور سے لوگ آتے ہیں اور آئی سرجری کیمپ لگا چلے جاتے ہیں. یعنی مسٹر اے نے پولیس چیک کی اکٹھے کر لیے، مسٹر بی تشریف لائے کہیں اور سے، انہوں نے سرجری کی، شام کو گاڑی پکڑی چلے گئے، مسٹر سی ان کو دیکھ رہا ہے. دس از نان سینس ریگارڈنگ آئی سرجری. ٹھیک ہے. یہ بالکل لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اس طرح کے آئس کیمپ لگتے ہیں اور لوگ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی گاڑی اس بندے سے ٹھیک نہیں کراتا، اس مسٹر جس کو جانتا نہیں ہوتا، یہ لوگ کیسے اس بندے کا آنکھ ڈال دیتے ہیں جس کو جانتے نہیں ہوتے سرجن کون ہے. ٹھیک ہے. ایک اتھارٹیز کو چاہیے نا، اگر ملتان کی ویسینٹی کے اندر کوئی کیمپ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وائی دی اتھارٹیز آر ناٹ ایکٹیو. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ہیلتھ اتھارٹیز کو، ایون میرا خیال ہے یہاں پہ نشتر ہاسپٹل موجود ہے، یہاں کی جو پروفیشنل لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ لوگ سفیشینٹ ہیں، یہ کمپیٹنٹ ہیں، ان کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا تھیٹر ٹھیک ہے. اگر وہ مانیٹرنگ اچھی کی جائے، ریکارڈ رکھا جائے تو آپ کی بات ٹھیک ہے. کس طرح انکمپیٹنٹ لوگ سرجری کر سکتے ہیں؟ یہاں فری کا ہے نا چکر، کو فری میں آئی کیمپ لگائے گئے ہیں، صدقہ ہے، آ جاؤ، آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو یہاں آ جاؤ. اور لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہاں سے آیا ڈاکٹر، کون کر رہے، آپریشن کیا، اور پھر ڈاکٹر صاحب سے تو واقعی نظر نہیں آنا. تو جسے آپ کہہ رہے ہیں بس ایک طرح ختم کرنا چاہیے کس طریقے سے کہ جو فری کیمپ سرجری اور صدقات کا تعلق اس سے ہے نا، تو میں خیال اٹ مسٹ بی چینلائزڈ. ٹھیک ہے. اگر ایک بندے نے صدقہ خیرات دینی ہے تو وائی ڈزنٹ ہی کانٹیکٹ سم ہائی اتھارٹیز کہ جی میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے لوگ یہاں کمپیٹنٹ ہیں، ان کے آپریشن کر دیتے ہیں آگے. جب ہم لوگ یہاں اتنے آپریشن کر رہے ہیں تو ہم ہماری ٹیم جا کے ایک آپریشن ان کے بھی کر سکتی ہے، لیکن دیٹ مسٹ بی ود ان لمٹس. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر میں جہاں کل کو میلاد کی محفل ہوئی ہے اسی کو شام کو تھیٹر بنا دیں، کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ بہت سی چیزیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ اس پہ کام بھی کریں گے. میں بیسیکلی ہماری جو سوسائٹی ہے آپتھالمولوجی والوں کی، اس پہ بڑا کام کر رہی ہے. وی آر اگینسٹ دی فری آئی کیمپس، اسپیشلی ایکسٹروڈرز جو باہر سے آ کے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے آنکھ کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ بالکل اندھیرا چھا گیا نا یار. جب اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، آنکھ نہیں تو ککھ نہیں. واقعی یہ صحیح بات ہے. اور یہ ایک حادثہ زندگی میں کسی کا ہو جائے تو اندازہ لگائیں. وہ بیچارے پہلے بھی پریشان تھے کہ صاف نظر نہیں آ رہا، وہ صاف کرتے کرتے جو ہے بندے کو اندھا کر دیا جائے. یار یہ تو زیادتی ہے کہیں جا کر. اس پہ تو میرا خیال ہے اس میں دونوں پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا. بالکل. مجھے ایک بات میں کلیئرلی عوام کو کہنا چاہتا ہوں،
اگر آپ سرجری کرا رہے ہیں تو پلیز دیکھو، میں کہتا ہوں کہ سرجری کے 2 طریقے ہیں. آپ اپنا بہترین ڈاکٹر خود تلاش کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر دیکھیں اچھا ڈاکٹر جو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھ سے آنکھ خراب ہو یا لوگ جا کے میری بدنامی کریں. ٹھیک ہے، مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بندہ سرجری کرا رہا ہے نا، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس سرجن سے کرا رہا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے چلے گئے اسپتال میں اور کس نے سرجری کرنی پتہ ہی نہیں ہے. ایون میں دیکھتا ہوں کہ لیسک سرجری جو ہو رہی ہے، جس کی آپ بات کر رہی تھی، لیسک سرجری بھی اس طرح ہی ہو رہی ہے کہ لوگ ریفر کر دیتے ہیں کہ وہاں جا کرا لیں. آپ کس سے کرا رہے پتا بھی نہیں ہے. بالکل. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس سرجن سے سرجری کرانا چاہتے ہیں اس سرجن کا پتا ہونا چاہیے. ہی مسٹ بی ریسپانسبل پری آپریٹو اسسمنٹ، آپریشن اینڈ پوسٹ آپریٹو کیئر. بالکل. اگر تو پورا کام نہیں چلے گا پھر تو وہ ریسپانسبل ٹھہرے گا. جب میں نے بھاگ جانا شام کو فلائٹ لے کے کراچی جا کے بیٹھ جانا اور جا کے وہاں پہ ڈینگ مارنی ہے کہ میں ایک دن 100 سرجری کر رہا ہوں. آپ کو بتا دوں میں ایک اور بات اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اکثر یہ بات کر رہا ہوں. معذرت کے ساتھ وقفے کا وقت ہو گیا. آپ سے بات پوچھیں گے، جانیں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. جی ڈاکٹر صاحب اپنی بات جاری رکھیں گے. اچھا، میں بات جو کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا، آپ کی کاٹ رہا تھا بار بار، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے فری آئی کیمپس ہیں نا، ان کو باقاعدہ انسٹیٹیوشن کے انڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس دن آپ اس کو کر دیں انسٹیٹیوشن کے اندر انڈر کر دیں گے، اس دن سے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے آپ کے. ٹھیک. کیونکہ یہ سارے کے سارے آپ چلے گئے ہیں ٹرسٹ کے ساتھ، اور ٹرسٹ والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات، یہ ایک فری آئی کیمپ جہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اور کاموں کے لیے، وہاں پہ میجورٹی ہاسپٹل جو بڑے شہروں میں ہیں، لائک ان اسلام آباد، لائک ان کراچی، وہاں پہ لوگ بچے کام کرتے ہیں، ٹرین ہوتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ہیو دی ایکسپیرینس فار دی کٹ ورک. ٹھیک ہے. یہ فری آئی کیمپ ان بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سینئر بندہ ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے، 4 ٹرینی ساتھ آ گئے. ٹھیک ہے. اب چونکہ میں اگر ٹریننگ کر رہا ہوں ہاسپٹل میں بچوں کی، تو میں وہاں ساتھ بیٹھا ہوں. ایک آپریشن ہم کرتے ہیں گھنٹہ لگا کر لیتے ہیں، میں بیٹھا ہوں ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آتا ہے اس نے 100 آپریشن ایک دن میں کرنے ہیں تو وہ کتنے سپروائز کر لے گا. ٹھیک ہے. وہ ان کو فری ہینڈ دیتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اس سے کمپلیکیشن آتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اوائڈ کرنا ہے. جو بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آپ کو فری کے چکر میں یار اپنی بینائی کو ضائع نہ کر بیٹھے. آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اور اہمیت کا آپ کو احساس ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے ہمیں ایک چھوٹا سا آپریشن ہے، آنکھ کے آپریشن کو لوگ سیریس لیتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں اب انفیکشن ہوا، بینائی ضائع ہوئی، تو پھر احساس ہوا کہ یہ بھی ایک اہمیت چیز رکھتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو آنکھ کا آپریشن چھوٹا سا تو آپریشن، چھوٹا جا تو آپریشن ہے. اور آپریشن میں ہر ایک میں ٹینشن لیں گے، اچھا ڈاکٹر بھی ڈھونڈ لیں گے، اچھی جگہ بھی ڈھونڈ لیں گے. یہ فری وہاں نہیں جا کے کرائیں گے. کوئی بھی ہو، پتے کا آپریشن ہو، دل کا ہو، تو اس کے لیے ہم سرجری کے لیے نہیں جائیں گے، کوئی فری کیمپ نہیں ڈھونڈیں گے. تو پتہ نہیں اس کے لیے کیوں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ چھوٹا سا آپریشن تو ہے، تو چھوٹا سا آپریشن، لیکن وہ چھوٹا آپریشن اس کے لیے چھوٹا ہے نا جو اسکیلڈ آدمی ہے. بالکل. اب وہ جو 4-5 منٹ سرجری کرتے ہیں، اس میں آپ نے 2.5 ملی میٹر کی کیوٹی میں کام کرنا ہوتا ہے. 2.5 ملی میٹر کا آپ سوچے ذرا، اس میں اندر کام کرنا آپ نے، اور ٹچ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. گلی میں سے گزرنا، دیوار کو ٹچ بھی نہیں کرنا. دیٹ از اے کمپیٹنسی آف ڈاکٹر کو اسے چھوٹا کر دیا ہوا. ٹھیک ہے. بٹ سلیکٹنگ اے کمپیٹنٹ ڈاکٹر اینڈ نوئنگ دیٹ ڈاکٹر از امپورٹنٹ. آپ کو پتا ہونا چاہیے. میرا تو پرانا کانسیپٹ ہے، پتا ہونا چاہیے کہ کون آپ کی سرجری کر رہا ہے. ٹھیک. کیا اس نے آپریشن پہلے دیکھا آپ کو؟ کیا آپریشن بعد آپ کو دیکھے گا؟ یہ 3 کوشچن آنسر لے لیں اینڈ گو فار دیٹ. باقی اللہ آپ نے سلیکٹ کر لیا، ٹرسٹ ٹو گاڈ. رضا صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے حوالے سے. ان کے خلاف کوئی چلان یا کوئی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے؟ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، ماحول میں آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو روہی نے بھی ڈفرینٹ ٹائمز پہ یہ میٹر ریز کیا تھا. جو ہمارے شہر میں سے ٹرالیز گزرتی ہیں، یا اینٹوں والی ٹرالیز ہے یا ریت والی ٹرالیز ہیں، ان پہ جو پراپر ایک ترپال جس کو آپ اردو میں بولتے ہیں وہ نہیں لگی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کی ریت نیچے گرتی تھی، مٹی نیچے گرتی تھی. اور جو ایون کے جو جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں تو وہ ان کی آئیز میں وہ جاتا تھا اور آئیز کے ڈیزیز بھی پیدا ہوتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل پولوشن بھی بدلتی تھی. جو ہم لوگوں نے ڈی سی صاحب نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے، جس میں سی ٹی او صاحب کے نمائندگان ہیں، میرے نمائندگان ہیں، انوائرمنٹ کے نمائندگان ہیں. وہ ڈیلی بیسس پہ ڈفرینٹ روڈز کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہاں پر اپنا جس کو آپ ناکہ بولتے ہیں ناکہ لگا کر ایسی تمام گاڑیاں جن میں وائلیشن پائی جاتی ہے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. بلکہ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کارروائی اس ٹائم کریں جب کوئی زیادہ وائلیٹر ہو، ادروائز لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ یہ لوگ نہیں عوام سمجھنے سے سمجھ آتے. یار کتنی گاڑیاں ہیں یہاں جو دھواں چھوڑے، مجھ سے پوچھے سانس لینا بھی اوکھا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کا.
تو ان کے خلاف کچھ چلان کٹنے چاہیے, کچھ ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. وہ کہتے کوئی بات نہیں, اب دھواں چھوڑے جا رہی ہے لیکن ہم نے ان کو ورک شاپ لے کے نہیں جانا, گاڑی کو دکھانا نہیں ہے, تو یہ تو حال ہے. اس میں اس طرح سے مشن ہے کہ یہ ایریا ٹو ایریا ویری کرتی ہے. جب کنجسٹڈ ایریا میں آپ آ جاتے ہیں تو گاڑیاں ڈیفینیٹلی اگر ان کی اسموک کم بھی ہے تو آپ کو زیادہ محسوس ہوگی, لیکن جب آپ ایک اوپن ایریا میں جائیں گے تو وہ اتنا زیادہ آپ کو نہیں کرتا. تو اس سلسلے میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ کئی لوگ تو سمجھ جاتے ہیں, جس طرح لیٹ سپوز اگر آپ کوئی برانڈ سی گاڑی جا رہی ہے جن کی مطلب نمبر آف فلیٹ ہے تو ان کو آپ میٹنگ کر کے کہہ دیں گے تو وہ اس پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد بھی کریں گے. جو انڈیویجولز ہیں ان کے لیے آپ کو چلان بھی کرنا پڑتا ہے, امپاؤنڈ بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ میٹل سیٹل ڈاؤن ہو. اس میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس پراپر اکوپمنٹس ہیں, اس میں گیج ہیں جس میں وہ اس کی جس کو آپ بولتے ہیں کہ اسموک کو چیک کرتے ہیں. اگر اسموک ایک ڈیسیبل سے زیادہ آ جاتا ہے اس کی نوائز وغیرہ تو پھر اکارڈنگلی اس کے ہم پھر گاڑیوں کو بند کرتے ہیں. اس میں ہم پراپر ورکنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں. جنرل بس اسٹینڈ میں بھی اویئرنیس دی جاتی ہے اور ڈفرینٹ مقامات پر ہم لوگ وہاں پر لوگوں کو گیدر کر کے, جو ڈرائیورز حضرات ہیں ان کی مینجمنٹ کو گیدر کر کے پراپر ان کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں, ان کو اویئرنیس کے لیے ان کے ساتھ ہم انٹریکشن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جنرل بس اسٹینڈ پر ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں, یہی کر رہے تھے کہ لوگوں کو بتانا ہے اور لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ کووڈ-19 پھیل رہا ہے. اور جنرل بس اسٹینڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں تو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے, مسافروں کی ہوتی ہے اور کنڈکٹر حضرات ہوتے ہیں. تو کیا کیا جائے اس حوالے سے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہماری یہ کورونا کی 3rd ویو ہے, 2 ویوز آلریڈی گزر چکی ہیں. 3rd ویو میں اب تک جو ہمارے کیسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے 7 لاکھ کے قریب ہیں اور 15,000 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ ہماری کیجولیٹیز ہو چکی ہیں. اس سلسلے میں جو کورونا کی یہ جو ویو ہے اس میں ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب ڈیلی بیسس پہ اس کی میٹنگز لیتے ہیں, دین فالو اپ میٹنگز. اس میں میں آپ کے چینل سے یہ بات یہاں پہ فلوٹ کرنا چاہوں گا کہ ملتان ایک واحد ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر ہم نے ڈرون ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کو چیک کی ہے. اس کے علاوہ جو ڈی سی صاحب کی جو ڈائریکشن تھی کہ ایک یونیفارم جو ہے نا ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کرائٹیریا ڈیولپ کریں, اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ بکنگ کاؤنٹرز کے باہر سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنے کے لیے 6 فیٹ پہ ہم نے کارپیٹنگ کی ہے. ٹھیک ہے, کارپیٹنگ سرکلز, کیونکہ سرکلز ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم 1 اور 2 دن کے بعد انہوں نے ریموو ہو جانا ہوتا ہے. آپ کے پاؤں کی ڈگر لگ گئی, پانی سے جب آپ دھوتے ہیں تو وہ اسے ریموو ہے, ہم نے کارپیٹنگ کی ہے. اس کے علاوہ جو ڈائریکشن ہے ویٹنگ ایریاز میں اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے اسٹیکرز کا استعمال کیا ہے, ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ پہ اسٹیکرز کا استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ سینیٹائزرز, تھرموسٹیٹ گنز کا استعمال کر کے کوئی بھی پیسنجر آپ کا آتا ہے, فرسٹ آف آل ٹیمپریچر ہیز ٹو بی چیک تھرو تھرموسٹیٹ گن, دین آفٹر دیٹ آپ اس کی سینیٹائزیشن کریں گے. کچھ جو کمپنیز ہیں انہوں نے سینیٹائزر گیٹ لگائے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ پراپر اس کی سینیٹائزیشن جو ہے آیا ریکمینڈیڈ جو آپ کے سینیٹائزرز ہیں ان سے کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ویٹنگ رومز آ جاتا ہے. ویٹنگ روم میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ہم لوگوں نے تھرو پراپر اسٹیکرنگ اس کو مینٹین کیا ہوا ہے, اسپیشل ڈسٹینسنگ کو. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں یہاں پر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈفرینٹ بس اسٹینڈس میں دیکھیں گے کہ لوگ بسز کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. آل دو ہر بس اسٹینڈ پہ ویٹنگ ایریا موجود ہے, آپ اپنی باری کا انتظار کریں, ویٹنگ ایریا میں بیٹھیں, سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں. آپ یقین کریں کہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں نا, یہ نہیں کہ ایک چھوٹے مطلب ریڑھی باندھ وائلیشن کر رہا ہے, آپ کو برانڈس میں بھی وائلیشن نظر آئے گی. بالکل ہم لوگوں کی مطلب کیونکہ ہم لوگ تو اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوئر طبقہ ہے نا اس کو صرف اویئرنیس دیں, کیونکہ اس کی کمانے کی شکت بیچارے کی کم ہوتی ہے, تو ہم لوگ اس طرح سے اس کو ڈیفینیٹلی کیپچر نہیں کرتے, اسٹپ نہیں کرتے. جو برانڈس ہیں آپ اس میں بھی وائلیشن دیکھیں گے. تو یہ تمام سیکٹرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم لوگوں کا میٹر نہیں, پورے پاکستان کا میٹر ہے. وہ ایفرٹس کریں, آگے آئیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں. اس میں چند ایس او پیز ہیں. ماسک ہے, اب تو پہلے تو ماسک چلنا جی مہنگا تھا, اب تو ماسک بہت نامنل پرائسز میں آپ کو مل جاتا ہے. ماسک کا استعمال لازمی کریں. فری دیے جا رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ, آپ جاتے ہیں اور اگر آپ نے ماسک نہیں لگایا تو فوراً ماسک دیا جاتا ہے کہ پہلے لگا کر پھر اندر جائیں. تو یہ سہولت بھی ہے. فری کی بات جو آپ کو میں کیری آن کروں گا, جنرل بس اسٹینڈس میں ہم لوگ گاہے بگاہے ڈے آفٹر ڈے ہم لوگ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تقریباً جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہنڈریڈس آف مارکس ہم لوگ فری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس طرح کچھ اسٹینڈس ہیں انہوں نے مطلب اس سہولت کے لیے جن کے پاس مارکس نہیں ہے, مسافر آتے ہیں, کمیوٹرز آتے ہیں, ان کو وہ مارکس فری پرووائڈ کرتے ہیں.
بات یہ ہے کہ آپ نے SOPs کو فالو کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے گھر کا فرد ہیں. آپ کی ایک ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, بھائی ہیں, آپ کے رشتے دار ہیں, ان کے لیے آپ بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ اگر وہاں پر ہوں گے تو آپ کا وہ سرکل ایمبٹ جو ہے وہ چلتا رہے گا. آپ کے لیے آپ بہت امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے لیے آپ بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ آپ سیف رہیں گے تو پاکستان سیف رہے گا. ہم نے ان چیزوں پر عمل درآمد کر کے یہ شو کرنا پوری دنیا کو. پاکستان ایک جو ہے وہ وہاں پہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں الحمدللہ, جو کہ SOPs کو نہ صرف فالو کرتے ہیں بلکہ بہت جلد, جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگانا, اور اس لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت ہی ہم نے اس میں امپروومنٹ کرنی ہے. جو ہماری بسیز ہیں انٹر سٹی گورنمنٹ نے بین کر دی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر پابندی لگ گئی ہے, یقینی کیسے بنایا جائے اس کو, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے لگائی گئی ہے, تو کیا اس سے مسافر جو لوگ ہیں ان کو دقت پیش آتی ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آفٹر شارٹ بریک اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو اس مرتبہ پھر. اور رانا صاحب سے بات ہو رہی تھی, جنرل بس اسٹینڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور کووڈ کے بعد انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر پابندی لگانے سے کیا مسائل ہوں گے جو ہمارے بیچارے مسافر بھائی ہیں, ان کو اس حوالے سے بتائیے. جو ہمارے انٹر سٹی ہیں, ود ان دا سٹی جو روٹ چل رہے تھے گورنمنٹ نے کیونکہ کووڈ کی لہر کی وجہ سے بند کر دیے ہیں, لیکن ہم لوگوں کی جو میٹرو ہے وہ تو بند ہے, لیکن ویڈا کے کچھ روٹس ہیں جو آپ کے شوجہ باز یا وغیرہ چل رہے ہیں, تو وہ ابھی ڈیٹا اسٹل آپریشنل. اس کے علاوہ ملتان سٹی آپ کو پتا ہے وہاں پہ موومنٹ کے لیے آلریڈی پہلے جو ٹرانسپورٹ تھی, لوگ یا تو اس کو رکشوں کا استعمال کرتے تھے جس طرح ہاسپٹلس وغیرہ کو اس طرح, یا بازاروں میں جانے کے لیے, تو وہ ایسے ملتان اتنا افیکٹڈ نہیں, باقی دوسرے ڈسٹرکٹ ضرور ہوں گے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم لوگوں نے جس طرح پہلے آپ کو عرض کیا کہ جتنے بھی پبلک مقامات ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے ایک لارج سائز پینافلیکسز, اسٹیمرز, ہورڈنگز لگا دی ہیں کہ آپ یہ جو ہے گورنمنٹ کی پالیسی کے اکارڈنگلی یہ بند ہیں. اس کے علاوہ اویئرنیس, رول آف اسٹینڈیز اور یہ تمام چیزیں جو آپ لگا سکتے ہیں وہ ہم لوگوں نے میک شور کی ہیں کہ وہاں پر عوام الناس کی سہولت کے لیے لگائے جا سکیں. ایز فار ایز جو انٹر سٹی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ از کنسرنڈ, جو NCOC کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اور جو اس کو پالیسی میکنگ کرتے ہیں, جو کہ بہت ہی ویجیلنٹلی اس کو ڈیلی ٹو ڈیلی اس کو واچ کر رہے ہیں, ان کے ڈائریکشن کے اکارڈنگلی اب اس میں 50% کیپیسٹی آپ نے کرنی ہے. لیٹ سپوز اگر ایک گاڑی ہے اس کی 45 سیٹنگ کیپیسٹی ہے تو اس میں آپ 22 اب آپ بیٹھیں گے, تاکہ وہ 6 فٹ کا ڈسٹینس جو مینٹین کر سکے. اس کے لیے بھی اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, اس پہ بالکل عمل درآمد ہو رہا ہے. آپ بے شک اپنے جس کہتے ہیں تھرڈ پارٹی سے بے شک چیک کروا لیں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ ملتان میں جس طرح DC صاحب کووڈ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ملتان کو آلریڈی ایک ایکسپیرینس ہے نا, جو پریویس کوارنٹائن تھا فرسٹ ویو میں, ملتان واز ون آف دا بیسٹ کوارنٹائن سینٹر ان پنجاب. تو اس حوالے سے جو میں نے آپ کو عرض کیا, DC صاحب بھی, کمشنر صاحب بھی ڈیلی بیسس پہ فالو اپ میٹنگ کر رہے ہیں. آلدو کمشنر صاحب الحمدللہ اب صحت یاب ہو گئے ہیں کورونا کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود وہ ڈیلی وہاں پہ اپنے کیمپ آفس میں اس کی میٹنگس لے کر اور اس کو فیڈ فالو اپ لیتے تھے. ہم نے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پہ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے دین اگینسٹ اسٹریکرنگ کا استعمال کیا ہے. جو کیمراز ہیں وہ ان کو جو ہے ان کا یوز کر رہے ہیں. ہماری جو ٹیمز ہیں وہ فیلڈس میں رہتی ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سورسز ابھی ہمیں رپورٹس آتی ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اور ہم نے اس میں باقاعدہ 2 سٹینڈز کو سیلڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, شکایت کی صورت میں سیل بھی کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں, اور گرمی میں بہت ساری الرجیز ہو جاتی ہیں, اس پہ آنکھوں کی الرجی بہت زیادہ ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے کیا کرنا ہے, کس طرح خیال رکھنا ہے. اور اکثر لوگ خارش وغیرہ کا کرتے ہیں, ریڈ ہو جاتی ہیں آنکھیں, تو کیا کرنا ہے, کیا احتیاط ہے اس میں؟ ہاں جی, جو ہیٹ سے ریلیٹڈ یا ہیومیڈیٹی سے ریلیٹڈ یا ڈسٹ سے ریلیٹڈ جو الرجیز ہیں بڑی کامن ہے. سٹنگ ان ملتان اور ساؤتھ پنجاب میں اٹس ویری کامن. تو ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں ہمیں الرجی ہے, الرجی ہوتی نہیں ان کو. ان کو ایک بات پوچھنی چاہیے میرے آپ سے, کیا ان کو خارش ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, اف دیر از ایچنگ دیر از الرجی. لیکن وہ ان لوگوں کو جن کو الرجی ہوتی ہے ان کو بیسیکلی سب سے انیشل فیز میں ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں فلشنگ. ٹھیک ہے, کہ ان کی آنکھوں فلش کرنا چاہیے. وہ الرجی وہ ہوتی ہے جو کہ ڈسٹ سے یا ہیٹ سے ڈیولپ ہوئی ہے یا مے بی کسی اور پارٹیکل سے ڈیولپ ہوئی ہے. تو فلشنگ کے لیے سب سے میں سب کو بتا دوں کہ لوگ بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف, جانا چاہیے, ایک دفعہ ضرور چیک ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ دوائیوں سے بچنا چاہیے. دوائیاں یوزلی, یہ میں بڑی اونچی بات میں کہنے لگا ہوں, یوزلی جو پرسکرائب میڈیسن ہوتی ہے الرجی کی وہ اسٹیرائڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹیرائڈز
until unless required they should not be used. ठीक है, एक छोटे से काम के लिए इस्तेमाल करें. मेरा ख्याल ये है कि मैं अपने पेशेंट कहता हूँ कि आप घर में एक पानी उबालें, ठीक है, और घर में बहुत सी आई ड्रॉपर शीशें पड़ी होती हैं, इस्तेमाल की होती हैं, ठीक है, बिल्कुल, उसको साथ ही उबाल लें. ठीक है, वो भी स्टरलाइज हो जाएगी. वो पानी जो है वो उसको ठंडा करें और उस बोतल में भर लें, ठीक है, और उसको ऐसे रखें जैसे फ्रिज में आप पानी ठंडा करते हैं, और वो बन जाते हैं कोल्ड वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, बॉइल्ड वाटर के कोल्ड ड्रॉप्स. अगर वो भी दिन में 4-5 मिनट इस्तेमाल कर लें तो फ्लशिंग हो जाती है. ठीक है. अर्के गुलाब लोग डालते हैं तो इसका कोई नुकसान है? फ्लशिंग के लिए जो चीजें इस्तेमाल लोग करते हैं, अर्के गुलाब बिल्कुल डेंजरस. अच्छा, डेंजरस है, सुरमा बिल्कुल डेंजरस, हाँ, आबे जमजम डेंजरस, हाँ, और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं ये जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, ये अर्के गुलाब हो गए, ये 3 चीज इस्तेमाल करते हैं. एक और भी मुझे भूल रही कौन सी है. ठीक है. अच्छा, बात यह है कि आप अर्के गुलाब को अगर बनते देख लें, हाँ, ऐसी है जैसे आपने कभी देखा होगा वीडियोस के अंदर वो पाँव से आप आटा गूंद रहे होते रोटी बनाने के लिए. तो पीपल हु आर डूइंग अर्के, जो उसको स्क्वीज कर रहे हैं वो कौन है, उनके हाथ कैसे साफ है, यू डोंट नो. हाँ, तो सिमिलरली आवेदन हमारे डिबेट में वो तो बड़े वाटर है, हाँ, लेकिन जब यहाँ आ जाता है उसको आप भरते शीशों में, कैसे हाथ लगे. हमें तो यहाँ पे ड्रॉप्स हैं जो स्टरलाइज्ड हों, जो जरासीम लेके ना जाए. बिल्कुल, ठीक है. तो आपने स्टरलाइज्ड चीज इस्तेमाल की, इसलिए पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करा. ठीक है. तो इन चीज से बचना चाहिए. सुरमा, अच्छा तो मैं बड़ी बात बताऊं, सुरमा क्या करता है, सुरमा आपका आंख को इरिटेट करता है और आपको नेचुरल वाटरिंग कराता है, उससे फ्लशिंग होती है. बिल्कुल, ठीक है. लेकिन सुरमे के पार्टिकल सम टाइम उन सुराख में जब फंस जाते हैं जहां से पानी निकल के गले में जाता है, क्योंकि पानी आपका जितना वेस्ट वाटर दैट गोज टू थ्रोट, ठीक है, आप कतरा डालें ना, आपको यहाँ पे टेस्ट फील होता है. बिल्कुल. तो वो छोटा सुराख होता है, उससे जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, उससे नए मसले स्टार्ट हो जाते हैं. तो आपको चाहिए कि आपने अगर एलर्जी से बचना है ना, नंबर 1 तो ये है कि आप सन ग्लासेस पहने, वेरी इंपॉर्टेंट. इसे फैशन ना समझे, हमारे लोग समझे फैशन है. बिल्कुल. सेकेंडली आप पी कैप पहने, ठीक है, पी कैप बड़ा इंपॉर्टेंट है सर गर्मी में पहनना. और थर्डली जब भी आप समझते हैं आप बाहर मूव कर गए हैं तो फ्लशिंग करें. फ्लशिंग का बेहतरीन तरीका, अच्छा लोग कहते हैं छींटे मारे जाके, छींटो मैं एडवाइस नहीं करता. आप डॉक्टर यही कहते हैं ना, छींटे मारने, आपने छींटा मारा, हाँ, इमेजिन आपने छींटा मारा, वो छींटा आंख से निकल के बेसन पे गिरा, बेसन से रिफ्लेक्ट दोबारा आंख पे, तो आपने बेसन गंदा पानी दोबारा आंख में आ रहा है. तो छींटे विंडो कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है, इसको छोड़ देना चाहिए. अपने घर में फैक्ट्री लगाएं ठंडे पानी की, ठीक है, और कोल्ड वाटर की, जो बॉइल्ड वाटर कोल्ड, उसके कतरे डालते फ्लशिंग होती रहेगी. अगर आपको किसी आराम नहीं आता, देन यू हैव टू सी डॉक्टर. ठीक है, फिर विजिट करना चाहिए. ठीक है. तो ये अवॉइड नहीं करना. देखिए आसान बताया तरीका डॉक्टर साहब ने. पानी बॉयल करना है, घर में बहुत सारे ड्रॉपर पड़े होते हैं, बहुत सारी आइस की जो पहले दवाइयाँ होती हैं यूज होती हैं या एक्सपायरी, तो उसको खाली कर लेना है, वॉच कर ले उसको, और उसमें पानी डाल दे बॉयल, और उसको ठंडा कर ले, और फिर कतरों की सूरत में आंखों में डालते ले, तो फिर काफी अफाका हो सकता है. तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना है गर्मियों में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और धूप से बचना है, ये भी तो बताएं डॉक्टर साहब. ये बहुत ज्यादा चीजें जो है धूप की वजह से होती हैं. कुछ लोग आंखें चिंधिया जाती हैं, लोग कहते हैं, और उसके बाद जो है नजर पर असर पड़ता है डॉक्टर साहब, तो लोग धूप में काम करते हैं. धूप से देखें, धूप से जो डायरेक्ट सनलाइट है ना, हाँ, वो जो पड़ती है, तो वो आपने देखा होगा बहुत से हमारे इलाके, इस इलाके के लोग, और सेकंड में देखा दुबई में और सऊदी अरेबिया में, हाँ, उनको यहाँ पे नखूना बना होता है. बिल्कुल. तो यहाँ एक लोथड़ा सा बना होता है लाल रंग का पर्दे के ऊपर, हाँ, उसे ट्रीजिम कहते हैं हम लोग. ठीक है. वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस ट्रीजिम इज योर सनलाइट, ओहो, हीट, ठीक, विंड, ये उसकी रीजन है. ठीक है. तो जो लोग इसे विंड से बचते हैं, हीट से बचते हैं, धूप से बचते हैं, उनको ये नखूना नहीं होता. नखूना वन ऑफ द रीजन ये होता है. अगर कोई आर्टिकल जो है, पार्टिकल जो भी है आपकी आंख में चला जाता है, ऐसा होता है, जा रहे हैं आप रोड पर बाइक चला रहे हैं, और अक्सर होता है कि कुछ लगता है आंख भी चला गया, आंधी आ गई और कोई मट्टी का, तो फिर इस पार्टिकल में क्या करना है, सिचुएशन में क्या करना है, किस तरह निकालना. अक्सर लोग दुपट्टे यहाँ मार रहे होते हैं, उंगलियां मार रहे होते हैं. ये मैंने देखा है कॉमन, जो माएँ कर रही थी, माएँ ये कुछ करती है, दुपट्टा ला मेरा इधर ला, में देखा. क्या करना चाहिए? दुपट्टे के अलावा एक नए नोट का इस्तेमाल भी होता है. अच्छा, ये 5 रुपए का 10 रुपए नया नोट को नहीं साफ कर रहे होते हैं. सही बात सुनेगा, बड़ी बेस लाइन बात कर रहा हूँ. ठीक है. अगर आपकी आंख में कुछ पड़ गया है ना, ठीक है, प्लीज गो टू योर डॉक्टर. ठीक है. क्योंकि अगर ये एक आंख के पलकों के ऊपर यहाँ पे ग्रूव होती है, यहाँ पे वो वहां फंस जाता है, वो तो माँ को नजर ही नहीं आता. हाँ, उसको तो हमें लीड को इस तरह इवर्ट करके निकालना पड़ता है एक दफा. और दूसरा, अगर वो कहीं फंस गया अगले पर्दे के ऊपर, कॉर्नी के ऊपर, जो ब्लैक एरिया, ठीक है, उसको निकालेंगे वहां जख्म बन जाएगा. तो आपने अगर कोई चीज आंखें पड़ गई है और रड़क हो रही है आपको, प्लीज गो टू डॉक्टर. अदरवाइज किसी को आंख से खेल इजाजत मत दें. कोई दुपट्टा, कोई नया नोट, कोई छोटी मोटी सुई, तोबा करें, इसका न करने दें. जस्ट गो टू डॉक्टर और गेट इट डन.
ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا، آپ سے بہت ساری انفارمیٹیو باتیں پتہ چلی، کس طرح اپنے آنکھوں کا خیال رکھنا ہے، کس طرح اپنی بینائی کا خیال رکھنا ہے اور دھوپ سے بچانا ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ رانا محسن صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور اس کے لاسٹ میں میسج جانا چاہوں گی، کیا میسج دیں گے عوام الناس کو؟ عوام الناس کو کیونکہ ابھی کرونا ہی چل رہا ہے تو کرونا کے حوالے سے میسج دینا چاہیں گے کہ کرونا کے لیے آپ سب کو نکلنا پڑے گا، آپ سب کو جو ہے اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ عرض کی، ایک بات مطلب عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں بسز آتی ہیں اور صفائی ہو رہی ہوتی ہے، وہ سارا کوڑا نیچے پھینک دیتے ہیں، بس اترتی ہے سارا کوڑا نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تو پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ہر ایک کو اپنا انڈیویجول رول پلے کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ جی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرتی رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، ایوری ون ہیز ٹو پلے اٹس اون رول تاکہ پاکستان سیف اینڈ ساؤنڈ ہو، اور خود کو اور پاکستان کو جو ہے خدارہ محفوظ کریں، کرونا سپیس پر عمل کریں تاکہ ہم جلد سے جلد اس سے باہر آ سکیں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔